शिद्दत बाय मीरा हयात एपिसोड 30। ग्रिल की हदूद पार करते ही उसने गाड़ी को ब्रेक्स लगाई थीं। फिर बाहर निकलकर वो सरहद से अंदरूनी इमारत की जानिब भागा। 1 मिनट से कम के वक्फे में वो सीढ़ियाँ फलांग कर छत पर आया था। सामने ही वो अकबी लॉन की तरफ ख़त्म होती छत की हदूद के करीब हाथ लपेटे खड़ी थी। धूप की तमाज़त से उसका चेहरा तप रहा था। भूरी आंखों में पसीना चुभने के बाइस गुलाल उतर आया था। क्या तुम पागल हो या मुझे पागल समझ रखा है? उसकी जानिब बढ़ता वो सर्द लहजे में बोला। अलीशा पुरसकून से अपनी जगह खड़ी उसकी जानिब देख रही थी। मैं तो पागल नहीं हूँ, लेकिन आपको अपने लिए पागल देखना चाहती हूँ। शहादत की उंगली से उसकी तरफ इशारा करती वो ऊंची आवाज़ में बोली तो बदर की पेशानी पर बल पड़ गए। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि तुम्हारी गैर ज़रूरी चाहतें पूरी करना मैं ज़रूरी नहीं समझता। फिर ये सब करके क्या हासिल करना चाह रही हो तुम? उसकी तरफ बढ़ता वो गुर्राया तो वो फौरन 2 कदम पीछे हटती छत की बाउंड्री से जा लगी। 1 कदम आगे मत बढ़ाइएगा वरना मैं नीचे कूद जाऊंगी। संगीन लहजे में धमकी देती वो उसे अपने कदम रोकने पर मजबूर कर गई थी। बदर की आंखों में गुस्से का समुंदर ठाठे मारने लगा। अलीशा चौहान, तुम मेरा ज़ब्त आजमा रही हो। उसे सख्त नज़रों से देखता वो सर्द तरीन लहजे में बोला, लेकिन अलीशा पर कोई असर नहीं हुआ था। उल्टा वह 2 फुट ऊंची दीवार पर चढ़ गई। उसकी दीदा दलेरी पहली बार बदर को खौफज़दा कर गई थी। ज़रा सा तवाज़न बिगड़ने पर वो दूसरे ही पल सर के बल पीछे गिर सकती थी। अलीशा नीचे उतरो। अपने आप को कंपोज करता वो संजीदगी से बोला। ऐसे तो नहीं आऊँगी। नफ़ी में सर हिलाती वो आराम से बोली। फिर एहतियात से उस दीवार पर चलने लगी जिसकी चौड़ाई 2 ईंटों के जोड़े पर मुहित थी। बदर को अपने दिल की धड़कन तेज़ होती महसूस हुई। आंखों की स्याह रंगत मज़ीद गहरी हुई थी। तुमने कहा था तुम मुझे देखना चाहती हो। मैं तुम्हारे सामने मौजूद हूँ, अब नीचे आओ। खुद पर जब्त करता वो बामुश्किल तहम्मुल से बोला था। हाँ, ये तो रात को कहा था ना। रात गई बात गई। अब आप कहें कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं तो मैं फ़ौरन नीचे उतर आऊँगी। दीवार पर 4-5 कदम चलकर अब वो कदम वापस मोड़ते हुए कह रही थी। बदर की नज़रें उसके कदमों पर ही थीं। दिल की धड़कन आज कानों में सुनाई दे रही थी। अलीशा, स्टॉप इट, फ़ौरन नीचे उतरो। उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करता वो सख्त लहजे में बोला तो अलीशा ने फ़ौरन 1 पाँव दीवार की सतह से उठा लिया। बदर को अपनी सांसें रुकती महसूस हुई। वो लड़की अपनी ज़िद में फ़कत उसे हराने की खातिर उसे यूँ ज़िद कर रही थी। आप कह रहे हैं या मैं कूद जाऊँ? आंखें पटपटाते हुए उसने बड़ी मासूमियत से पूछा। बदर की आंखों में सुर्खाई उतरने लगी। तुम झूठ सुनना चाहती हो? दिल पर पाँव रखते हुए बदर ने सख्ती से पूछा। मैं सिर्फ एतराफ़े मोहब्बत सुनना चाहती हूँ। कीजिए वरना मैं आज जान से जाऊँगी। फिर मुझे तड़पा तड़पा कर मारने की आपकी सारी तमन्नाएं मेरे साथ ही मेरी कब्र में दफन हो जाएंगी। वो काफ़ी बेहिसी से उसे धमका रही थी, लेकिन अनजान थी कि उस पल बदर के दिल की हालत किस कदर अबतर है। अगर जान लेती तो यकीनन खुशी से ही फौत हो जाती। बोलिए भी, इस बार वो चीखी। आंखों में जुनून था। बदर का दिल पागल होने लगा। वो ज़िंदगी में पहली बार किसी लड़की के हाथों यूं बेबस हो रहा था। अलीशा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ। अलीशा का सुर्ख चेहरा आंखों में समूए वो बुलंद आवाज़ में बोला था। उसके अतराफ़े मोहब्बत पर अलीशा को अपना दिल रुकता महसूस हुआ। वो यकटुक उसकी जानिब देखती रह गई, जिसके लबों से निकलने वाले अल्फाज से सच्चाई टपक रही थी। वो खुद को संभालती दीवार से नीचे छत पर कूद गई। फिर से दीदो शनीद हो जाए, दिल सरापा उम्मीद हो जाए। आप कहते हैं दिल नहीं देंगे, बात इस पर मज़ीद हो जाए। बदर की तरफ आते हुए अलीशा ने काफ़ी संजीदगी से शेर पढ़ा था। बदर ने ज़ब्त के मारे हाथों की मुट्ठियाँ भींच लीं। सुर्ख आंखों से उसका चेहरा देखा। छोटे बालों में वो अपने अंदर की तमाम तर तेज़ तरारी के बावजूद कोई छोटी सी मासूम बच्ची ही लग रही थी। भूरी आंखों की चमक उस पल देखने लायक थी। उस पर से नज़र हटाता वो वहाँ से पलट गया। आज लड़ेंगे नहीं, बातें भी नहीं सुनाएंगे। उसके पीछे आती वो मध्यम आवाज़ में बोलती हनूज संजीदा थी। उसके सवाल पर बदर ने अपने कदम रोक लिए। लब भींचते हुए पलट कर उसकी जानिब देखा।
میں اس وقت تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ سرد نظروں سے اس کا چہرہ دیکھتا وہ بے تاثر لہجے میں بولا تو علیشا کی آنکھوں میں اذیت سی در آئی۔ اظہار محبت اتنا ناگوار گزر رہا ہے آپ کو؟ اس کے قریب ہوتی وہ سلگتے ہوئے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ بدر کے غصے کا گراف بڑھنے لگا۔ اس کی کلائی دبوچ کر اس نے ایک جھٹکے سے علیشا کو قریب کیا۔ مجھ پر جو بھی گزری وہ میرا مسئلہ ہے، لیکن آئندہ اگر تم نے مجھے یوں دھمکانے کی کوشش کی تو میں خود تمہیں اس چھت سے نیچے دھکا دے دوں گا۔ اس کی سرکش آنکھوں میں جھانکتا وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولا تو پل بھر کو وہ اس کی سیاہ آنکھوں میں دیکھتی رہ گئی، جس کے کناروں پر ضبط کی سرخی سی تھی۔ کھڑی ناک پر دھرا رہنے والا غصہ اسے مغرور بناتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے آپ کی آنکھوں میں دنیا جہان کی معصومیت ہے؟ اپنا آزاد ہاتھ اس کے سینے پر رکھتی وہ موضوع سے ہٹ کر ایک الگ ہی بات کر رہی تھی۔ بدر کی بھویں تن گئی، چہرے کے تاثرات مزید سخت ہو گئے، جبکہ اس کی آنکھوں کی سختی کی پرواہ کیے بنا وہ اب کہہ رہی تھی، اگر میں پوری دنیا کی کڑواہٹ گھول کر پی لوں نا تب بھی مجھے موت نہیں آئے گی، لیکن آپ کا لہجہ یہ مجھے موت کے گھاٹ اتارنے کی صلاحیت رکھتا ہے سردار صاحب۔ مدھم تکلیف دہ لہجے میں کہتی وہ ایک جھٹکے سے اس سے دور ہو گئی۔ اس کی نازک کلائی بہت آہستگی سے بدر کی گرفت سے چھوٹ گئی تھی۔ اس لیے آئندہ یہ دھکا دینے والی دھمکی مجھے بالکل مت دیجیے گا۔ اگر آپ کی خواہش مجھے موت کے گھاٹ اتارنا ہی ہے تو ہاتھ کیوں زبان ہی استعمال کر لیجیے گا۔ میں تو لفظوں سے ہی مر جانے والی لڑکی ہوں، بس الفاظ ادا کرنے والے ہونٹ آپ کے ہونے چاہیے۔ بدر کی جانب شکوہ کنہ نگاہوں سے دیکھتی وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ ہاں، اس کی آواز بھیگ چکی تھی کیونکہ آنسو اس کے حلق میں اٹک رہے تھے۔ بھوری آنکھوں میں سرخیاں تیرنے لگی تھیں۔ وہ لفظوں پر مر جانے کا دعویٰ کرنے والی لڑکی آج اپنے ہی لفظوں سے اسے مار دینے کے در پہ تھی۔ جب آپ سے نفرت کا احساس ہوتا ہے تب وہ لمحات میرے سامنے آ کھڑے ہوتے ہیں جن میں علیشا چوہان نے شمس لغاری سے محبت کی تھی، اور جب بولتے ہوئے اس کی آواز شدت جذبات سے لرز اٹھی۔ حلق میں اٹکتے آنسوؤں کے باعث وہ بات مکمل ہی نہ کر پائی۔ دھوپ کی تپش اس کے گلابی رخسار پسینے سے نم کیے دے رہی تھی۔ دمکتی پیشانی پر نمکین قطرے گلاب کے چہرے پر شبنم کے قطروں کی سی جھلک پیش کر رہے تھے۔ بدر ایک ہی دن میں دوسری بار بے بس ہونے لگا۔ علیشا نے اپنی بھیگی آنکھیں مسل ڈالیں، اور جب آپ سے محبت کا احساس ہوتا ہے تب مجھے شمس لغاری کا دھوکہ یاد آ جاتا ہے، اس کا نقلی چہرہ اور دوگلی محبت۔ کہتے ہوئے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی رو پڑی۔ بدر کو وہ روتے ہوئے ہمیشہ کی طرح بچی ہی لگی۔ وہ لب بھینچے کھڑا بس چپ چاپ اسے سن رہا تھا۔ کس قدر اذیت ناک تھا محبت سے دامن بچانا، اور سب سے بڑھ کر اس لمحے خود کو سنبھال لینا۔ مجھے یہاں گرمی لگ رہی ہے، اگر تمہیں مزید کچھ کہنا ہے تو میں اپنے روم میں ہوں، وہاں آ کر کہہ دو۔ بے تاثر لہجے میں کہتا وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا، جبکہ اس کی بے حسی کے عظیم مظاہرے پر وہ بنا پلکیں جھپکائے کچھ پل بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی۔ کیا تھا وہ شخص کہ جس کی آنکھوں کی بے چینی نے آج اس کی بے حسی کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا، لیکن اس کے مقابل آتے ہی کیسے پتھر بن گیا تھا، کیسے اس کے وجود کی نفی کر کے وہ بے نیاز بنتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ علیشا نے لب بھینچتے ہوئے اپنے بھیگے گال رگڑے، پھر تھکے تھکے قدم اٹھاتی وہ سیڑھیاں اتر آئی۔ بدر کا وقت سے پہلے پہنچ جانا اسے بہت کچھ بتا گیا تھا، لیکن جو اس کی اپنی زبان کہہ رہی تھی علیشا وہ الفاظ کیسے برداشت کر لیتی۔ کاش کہ وہ اپنا غرور، اپنی بے حسی، اپنی تمام تر سفاکیت کا دامن چھوڑ کر اس محبت کی انگلی تھام لیتا جو علیشا چوہان کے دل میں اس کے لیے موجود تھی، تو وہ خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین عورت تصور کرتی۔ ہاں، وہ اس شخص سے محبت کرتی تھی۔ علیشا چوہان کو اس کے وجود سے، اس کے نام سے، اس کی خوشبو سے بھی محبت تھی۔ اب اسے قطعی پرواہ نہ تھی کہ مقابل مرد شمس ہے یا بدر۔ وہ صرف اتنا جانتی تھی کہ اس کا دل اس شخص کے سامنے بے بس ہے، اس کی آنکھیں اسے دیکھتے رہنا چاہتی ہیں، اس کی سماعتیں اس شخص کی گمبھیر آواز سننے کو ترسی رہتی تھیں، اور محبت، ہاں، اس کے وجود میں پنجے گاڑے بیٹھی محبت، سردار بدر لغاری کی محبت و الفت کے لیے تڑپ رہی تھی۔ وہ نیچے آ کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ بیڈ پر اوندے منہ ڈھکتی وہ آج پھر رو رہی تھی۔ وہ ٹھیک ہو جائے گی،
ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے اس نے جانے کس دل سے کہا تھا، ورنہ روح تو اس پل لہو لہان تھی، جس کی گواہی اس پل اس کی آنکھیں دے رہی تھیں۔ کتنی دلسوز تھی یہ حقیقت کہ وہ دو نفوس اس کے حقیقی والدین ہی نہیں تھے، اور اس پر متضاد ان کی حقیقی بیٹی بھی انہیں مل چکی تھی۔ اور تم، کیا تم اب ہمیشہ یوں ہی رہو گی؟ تھوڑی سے تھام کر اس کا چہرہ اپنی جانب گھماتے ہوئے زہرا نے بھیگی ہوئی آواز میں پوچھا، تو مہرباں نے بے تاثر نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ ہمیشہ کون رہا ہے اماں؟ ہو سکتا ہے میں رہوں ہی نہ، ان کی جانب دیکھ کر کہتے ہوئے وہ ایک پھیکی ہنسی ہنس دی۔ زہرا کے دل پہ ہاتھ پڑا تھا۔ مہر، میں نے 19 سال مرحا کی جدائی کاٹی ہے، وہ جس حال میں ہے اسے ایسے دیکھنا میرے دل کو چیر رہا ہے، اور تم بھی ایسی باتیں کر رہی ہو؟ اس کا ہاتھ جھٹکتی وہ چہرے کا رخ پھیر کر ناراضگی سے بولی۔ آنسو آنکھوں سے نکل کر رخساروں پر بہہ نکلے تھے۔ مہرماں کو تکلیف ہوئی تھی۔ لب بھینچتے ہوئے اس نے ہاسپٹل کے چکنے فرش کو گورا۔ میں آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتی اماں، لیکن اس وقت میں جس تکلیف میں ہوں، یہ تکلیف میری روح کے ساتھ ہی اس جسم سے نکلے گی۔ پلکیں جھپک جھپک کر آنسو حلق میں انڈیلتی وہ بادقت بولی۔ تو زہرا نے تڑپ کر اس کی جانب دیکھا۔ آج تو تم نے یہ بات کر دی ہے مہر، لیکن اگر آئندہ یہ الفاظ تمہارے منہ سے نکلے تو میں تمہارا منہ توڑ دوں گی، سمجھی تم؟ اس کا بازو سختی سے دبوچتی وہ روتے ہوئے اس پر برہم ہوں۔ تو مہرباں نے اپنی سسکیاں روکنے کو اپنا نچلا لب دانتوں میں دبا لیا۔ یہ جو مرضی کہتی ہے چچی جان، میں اسے آپ کی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دوں گا۔ منصب کی بھاری آواز پر زہرا بیگم نے فوراً مہرماں کا بازو چھوڑا اور اپنے آنسو پونچھ لیے۔ تمہارے چاچو کو تم سے یہی امید ہے، اسی لیے انہوں نے اس کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دیا ہے۔ منصب کی طرف دیکھتے ہوئے انہوں نے سنجیدگی سے کہا تھا، میں انہیں مایوس نہیں کروں گا۔ سر اسبات میں ہلاتے ہوئے منصب نے مسکرا کر کہا، تو وہ اپنی چادر درست کرتی فرش کو دیکھنے لگی، جبکہ مہرماں اس سے لا تعلق بنی خلاؤں میں گور رہی تھی۔ ماہی کو دادا یاد کر رہے چچی جان، کیا میں اسے لے جاؤں؟ منصب نے انہی کو مخاطب کیا تو ان سے زیادہ سرت سے مہرباں نے اس کی جانب دیکھا تھا۔ میں جہاں جاؤں گی اپنی مرضی سے جاؤں گی۔ اپنے سینے پر شہادت کی انگلی رکھتی وہ تڑک کر بولی، میں نے تم سے کچھ نہیں کہا۔ منصب نے سنجیدگی کا لبادہ اوڑھتے ہوئے کہا تو وہ مزید بھڑک اٹھی، میرے بارے میں تو کہہ رہے ہو نا؟ کہتے ہوئے اس کی آواز بلند ہو گئی، مہر ہوش میں تو ہو تم؟ یہ کیسے بات کر رہی ہو؟ شوہر ہے تمہارا۔ ان دونوں کے درمیان آتی زہرا بیگم اسے تنبیہ کرنے والے انداز میں بولی تو اس نے زخمی نظروں سے ماں کی جانب دیکھا۔ آپ اس رشتے کی حقیقت اچھے سے جانتی ہیں اماں، وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتی کاٹ دار لہجے میں بولی تھی۔ شوہر مجازی خدا ہوتا ہے، اس سے بڑی حقیقت ایک مسلمان عورت کے لیے دنیا میں اور کوئی نہیں ہے، یہ جان لو۔ اس کی بھیگی آنکھوں میں سنجیدگی سے جھانکتی وہ مضبوط لہجے میں بولی تو لب بھینچتی وہ چہرے کا رخ موڑ گئی۔ اسے لے جاؤ منصب، اب یہ تمہاری ہے۔ آئندہ مجھ سے اجازت لینے کی بجائے اس کا ہاتھ پکڑنا اور جہاں چاہو لے جانا۔ اس پر سے نظریں ہٹا کر منصب کی طرف دیکھتے ہوئے انہوں نے نرمی سے کہا تو منصب نے نظریں جھکا لیں۔ چلے ماہی؟ ہاتھ اس کی جانب بڑھاتے ہوئے اس نے نرمی سے پوچھا تو بری طرح کھولتی مہرماں نے اپنی کلائی اس کی طرف بڑھا دی۔ اشارہ واضح تھا۔ اس کی کلائی تھام کر منصب نے اپنے قدم موڑ لیے۔ زہرا نے ایک نظر منصب کے ساتھ چلتی مہرماں پر ڈالی، پھر مڑ کر دوبارہ اس جانب دیکھنے لگی جہاں شیشے کی دیوار کے پار وہ کسی بت کی مانند بیٹھا، ساکت بیٹھا، خاموش نگاہوں سے مرحا کے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ ہاں، وہ شکست خوردہ شخص مہربان عالم شاہ تھا۔ میرے چار اگر تیری چپ کھلے کہ ہوا کو اسنے سفر ملے، میرے زخم کھل کے گلاب ہوں، یہ جو سانس سانس ہیں وحشتیں، یہ سراب و خواب کی منزلیں، یہ دیے کی لوسی جو آس ہے، تیرا حکم ہو تو یہ جل بجھے، مجھے عشق کا یہ صلہ ملے، تیرے ہاتھ روح کی گرہ کھلے، یہ بدن کی قید سے ہو رہا، تیرا یہ کرم مجھے کیمیا، نہ سوال ہوں نہ جواب ہوں، کسی طور ختم عذاب ہوں۔ اس کا ہاتھ تھامے بیٹھا وہ خاموش نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ بند پلکیں آرزوں پر سایہ فگن تھیں، جبکہ آکسیجن ماسک تلے اس کے سوکھے ہونٹ آپس میں پیوست اس پل لٹھے کی مانند سفید لگ رہے تھے، یوں جیسے اس کے وجود میں خون کی رمق ہی نہ ہو۔ میرے لیے ایک پل کاٹنا محال ہے مرحا،
माना कि मैं बेरहम हो गया था, लेकिन तुम तो यूं शफाक मत बनो, प्लीज़ लौट आओ। उसकी बंद पलकें तकता वो मध्यम आवाज़ में बोला। लहजा भीगा हुआ था, जबकि रो रो कर थक चुकी आंखों के किनारे सुर्ख हो रहे थे। हाँ, वो रोया था, किसी छोटे बच्चे की तरह फूट फूट कर रोया था। लेकिन वो जो गैर मुतय्यन अरसे के लिए आंखें बंद कर चुकी थी, उसने आलिम की एक पुकार नहीं सुनी कि अगर सुन लेती तो शायद उस पर रहम कर ही लेती। नफ़रतें इतनी ज़ोर आवर थीं कि तुमने एक बार भी मेरी मोहब्बत के बारे में नहीं सोचा, मेरे बारे में नहीं सोचा। उसे देखता वो शिकवा कुना लहजे में पूछ रहा था। क्यों खुद को हल्कान कर रहे हो आलिम? तुम्हारे लिए लड़कियों की कमी नहीं है। अपनी पुश्त से उभरने वाली संदल बेगम की नर्म आवाज़ पर उसके चेहरे के तासुर पल में बदले थे। आंखों में सख्ती सी दर आई। गर्दन मोड़कर संजीदा निगाहों से उनकी जानिब देखा। लड़कियों का तो पता नहीं, लेकिन अगर माँ की कमी कोई पूरी कर सकता तो आपको छोड़कर मैं वो नेमुल बदल अब ना लेता। बेतासुर निगाहों से उन्हें देखता वो सर्द लहजे में बोला तो संदल बेगम के माथे पर सिलवटें पड़ गईं। इस 2 टके की लड़की के लिए तुम अपनी माँ से उलझ रहे हो। नापसंदीदा निगाहों से उसे देखती वो मध्यम लहजे में गुर्राई तो मरहा का हाथ छोड़ता वो खड़ा हो गया। 2 टके का इंसान वो नहीं होता मम्मा जिसके पास माँ बाप या घर बार ना हो। 2 टके का इंसान वो होता है जिसके पास ज़बान तो हो लेकिन अच्छे अखलाक ना हो। और आप आज ये साबित कर चुकी हैं कि आप। खून रंग आंखों से उनकी जानिब देखता वो एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर बोलता आखिर में रुक गया। संदल बेगम की आंखों से शरारे फूटने लगे। हाँ हाँ कहो कि तुम्हारी माँ एक 2 टके की औरत है। कह दो कि मेरे पास अच्छे अखलाक नहीं हैं। अपना आप खोती वो चिल्लाई। आलिम ने बेइख्तियार मरहा की जानिब देखा था। मेरी बीवी की हालत सीरियस है, आप प्लीज़ बाहर चली जाएं। अपना गुस्सा जब्त करता वो काफ़ी तहम्मुल से बोला था। तुम्हारी बीवी जाए भाड़ में, मेरी जूती को भी परवाह नहीं है। वो बिना लिहाज किए हलक फाड़ कर बोली थी। आलिम को हकीकतन मरहा की फिक्र हुई। मम्मा खुदा का वास्ता है, अब मज़ीद तमाशा मत लगाएं। अगर इसे कुछ हुआ तो मैं खुद को ख़त्म कर लूँगा। उनके सामने हाथ जोड़ता वो मुल्तजी हुआ तो संदल बेगम ने खूनख्वार नज़रों से मरहा के बेदम वजूद को घूरा। अच्छा है मर ही जाए, नकुवत से कहकर वो पैर पटकती वहाँ से निकल गई। आलिम की आंखें फिर से नम होने लगी। बेदम सा होता वो वापस चेयर पर बैठ गया। मरहा के साकित वजूद में कोई जुम्बिश नहीं हुई थी। इससे तो अच्छा था कि मैं गिर जाता, मैं मर जाता, मुझे मार देती यार। अब बताओ मैं ये अजियत कैसे सहूँ? अपने आंसू पीने की कोशिश में भराई हुई आवाज़ में बोला था। तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकता मरहा, प्लीज़ मुझे पल पल मत मारो। वो उससे इल्तिजाएं करने लगा, लेकिन उस पल वो सुनने समझने की हदूद से बहुत दूर निकल चुकी थी। जबकि दूसरी जानिब संदल बेगम जैसे ही उस कमरे से बाहर निकली, पहली नज़र दीवार से टेक लगाए खड़ी ज़हरा पर पड़ी थी, जिसने बेतासुर निगाहों से शीशे की दीवार के पार अंदर कमरे में उन दोनों माँ बेटे के दरमियान होती बहस को देख लिया था। मुझे लगा था तुम अब तक कहीं चुल्लू भर पानी में डूबकर मरमरा गई होगी, लेकिन तुम तो बड़ी बेशर्म निकली। जिसके साथ मुंह काला किया था उसी के साथ इज्जत भरी जिंदगी गुजार रही हो। एक हकारत आमेज नज़र उसके चादर में छुपे वजूद पर डालती वह जहरकुन लहजे में बोली तो ज़ारा ने दीवार से टेक छोड़ दी। गुजार रही थी लफ्ज़ थी, पर जोर देती ज़ारा ने उनकी तसीह की। लेकिन आप हैं ना, दूसरों के ऐबों से पर्दा हटाकर उन्हें बेइज्जत करने में आप हमेशा पेश पेश रहती हैं। तो आपके होते हुए हम जैसे लोग कैसे इज्जत भरी जिंदगी गुजार सकते हैं? खामोश निगाहों से संदल बेगम को तकती वो मध्यम बेतासुर लहजे में बोली, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, ना तो तुम में और ना ही तुम जैसे कमी कमीनों में। अगर तुम्हारी वो नाजायज़ बेटी मेरे बेटे के पल्ले ना पड़ती तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ी थी कि कीचड़ में पत्थर फेंकूं? कंधे उचकाती वो बड़ी सादगी से उसके मुंह पर लफ्ज़ों के ठंडे थप्पड़ मार रही थी। ज़ारा को अपना आप सुन होता महसूस हुआ। जो पत्थर आप फेंक चुकी हैं, नतीजा आपके सामने है। आपके बेटे के रास्ते का पत्थर हट चुका है। जाइए और उसे अपने पल्लू से बांध कर ले जाइए। सामने शीशे की दीवार के पार नजर आते आलिम की तरफ इशारा करती ज़ारा संजीदगी से बोली तो संदल बेगम ने पलट कर एक नज़र आलिम पर डाली, जो उस पल मजनू से कम न लग रहा था। संदल बेगम की भवें तन गई। पल्लू से तो ऐसा बांधूंगी कि तुम्हारे गंद ब्रैकेट मरहा को 3 लफ्ज़ देकर तुम्हारे मुंह पे मारेगा। फिर मैं तुम्हारी बेबसी का तमाशा देखूंगी। आंखों से शरारे उगलती वो लफ्ज़ों का जहर उस पर उंडेल रही थी।
زہرا کی برداشت جواب دینے لگی، تماشا کرنے اور دیکھنے کی تو آپ ویسے بھی شوقین ہیں، لیکن جس تماشے کی بات آپ کر رہی ہیں، آپ کو اس تماشے کی حسرت لیے مرتے دیکھنے کا مجھے شدت سے انتظار رہے گا۔ ان کے خوبصورت چہرے کو نفرت بھری نگاہوں سے دیکھتی زہرا گھرائی تو سندل بیگم غصے سے آگ بگولا ہو گئی۔ تمہاری اتنی جرت کہ مجھے دھمکاؤ؟ اپنا ہاتھ فضا میں بلند کرتی وہ پھنکاری، لیکن زہرا کے گال تک پہنچنے سے پہلے ہی ان کی کلائی مہرما کے ہاتھ میں آ چکی تھی۔ سندل بیگم نے قہر بار نظروں سے اس کی جانب دیکھا، لیکن اس نے اثر لیے بنا اپنی پوری قوت سے ان کا ہاتھ پیچھے جھٹکا تھا۔ وہ لڑکھڑا سی گئی۔ آئندہ اگر ایسی حماقت کرنے کی کوشش کی تو آپ کے ہاتھ کے ساتھ ساتھ آپ کا منہ بھی توڑ دوں گی خاتون۔ شہادت کی انگلی اٹھا کر انہیں وارن کرتی وہ گررائی تھی۔ وہاں آتا منصب اس کی بات سن چکا تھا۔ ماہی، تم حد کر رہی ہو۔ اس کے قریب ہوتا وہ سخت لہجے میں بولا، پہلے اپنی ماں کو ان کی حدود بتاؤ منصب عالم شاہ۔ اگر یہ اپنی حد پار کریں گی تو تم مجھے بھی میری حدود سے باہر ہی پاؤ گے۔ دائیں جانب گردن موڑ کر سرد لہجے میں اسے جواب دیتی وہ زہرا کا ہاتھ تھام گئی۔ سندل بیگم بے یقین سی کھڑی اس چھٹانک بھر کی لڑکی کی چلتی زبان دیکھ رہی تھی۔ چلیں اماں، زہرا کو لیے وہ وہاں سے آگے بڑھ گئی، جبکہ پیچھے وہ لب بھینچے کھڑا سندل بیگم کو دیکھ رہا تھا۔ کیا ضرورت تھی تمہیں بدتمیزی کرنے کی؟ یہ تربیت کی ہے میں نے تمہاری؟ اس کے ساتھ چلتی وہ اس پر برہم ہوئی تھی، جن کی زبان سے ہمارے اپنوں کے لیے الفاظ کی بجائے آگ کے شعلے ادا ہو رہے ہوں، ایسوں کے سامنے تربیت منہ سر لپیٹ کر سائڈ پر ہو جاتی ہے اماں۔ ایسے لوگ شعلوں کے بدلے انگاروں کے مستحق ہوتے ہیں۔ میں نے ان کے ساتھ وہی کیا جس کی وہ مستحق تھی۔ راہداری پار کر کے ریسیپشن کی جانب مڑتی وہ کافی سمجھداری سے گویا ہوئی تو زہرا نے کچھ حیرت زدہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ 18 سال کی عمر میں کتنی بڑی ہو گئی تھی وہ۔ ان کی آنکھیں پھر سے نم ہونے لگی۔ تم تو اپنے دادا سے ملنے گئی تھی، واپس کیوں آ گئی؟ موضوع بدلنے کی غرض سے وہ نرمی سے بولی تو مہرما کی آنکھوں میں کچھ دیر پہلے کا منظر گھوم گیا۔ وہاں ولید عالم شاہ بھی تھے، سو میں واپس آ گئی۔ وہیں دیوار کے ساتھ زمین میں نصب کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھتے ہوئے اس نے بے تاثر لہجے میں کہا، وہ تمہارے ابی جی ہیں مہر؟ زہرا نے اسے ٹوک دیا، آواز بھیگ گئی تھی۔ کم از کم اب تو مجھے جھوٹی تسلی مت دیں اماں، وہ شخص صرف آپ کا مجرم ہے، اس کے علاوہ میری نظر میں اب اس کی کوئی پہچان نہیں ہے۔ ہاتھ معافی مانگنے کے سے انداز میں جوڑ کر پیشانی سے لگاتی وہ متنفر انداز میں بولی تو زہرا کچھ پل کو کچھ بول ہی نہ سکی۔ ایسے مت کہو مہر، وہ تم سے بہت پیار کرتے ہیں۔ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے زہرا نے یاسیت زدہ لہجے میں کہا، لیکن میں ان سے پیار نہیں کرنا چاہتی اماں۔ سر جھکائے اس نے اسی انداز میں جواب دیا، خدا کا واسطہ ہے مہر، ایسی باتیں مت کرو۔ ان کا کیا ہوگا میں نہیں جانتی، لیکن تمہاری آنکھوں میں ان کے لیے نفرت دیکھ کر میں مر جاؤں گی۔ اس کے قریب ہی ہارے ہوئے انداز میں بیٹھتی وہ کہتے ہوئے رو پڑی تو مہرما نے تڑپ کر سر اٹھایا۔ نفرت کون کر رہا ہے اماں؟ میں چاہ کر بھی ان سے نفرت نہیں کر سکتی، لیکن محبت، اب ان سے محبت نہیں کروں گی۔ ان کی محبت کو دل میں ہی کہیں دفن کر دوں گی۔ بھرائی ہوئی آنکھوں سے ان کا غمگین چہرہ دیکھتی وہ مضبوط لہجے میں بولی تو زہرا اس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ وہ کچھ پل انہیں ایسے ہی دیکھتی رہی، پھر لب بھینچتی ان کے پاس سے اٹھ گئی۔ زہرا نے اپنا سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ کوئی موسم تو ایسا ہو کہ دل کے زخم بھر جائیں، اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر کتنا ہی اچھا ہو کہ ساری خواہشیں دل کی، وہ سارے خواب اور ارماں یوں ہی گھٹ گھٹ کے مر جائیں، مجھے آزاد کر جائیں۔ بیڈ پر اوندے منہ پڑے پڑے ہی اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ جانے کتنا وقت بیت گیا وہ جان نہ سکی۔ آنکھ دروازے پر ہونے والی مسلسل دستک کے باعث کھل گئی تو اس نے کروٹ بدلی۔ آنکھوں پر کچھ بوجھ سا تھا، کنارے دکھ رہے تھے۔ چہرے پر آتے بال جو کان کے پیچھے اڑسنے جتنے لمبے تو ہو ہی چکے تھے، اڑس کر وہ بیڈ سے نیچے اتر آئی۔ آنکھیں مسلتی وہ دروازے تک آئی اور دروازہ کھول دیا۔ بدر سے ہوئی منہ ماری اسے پھر سے یاد آئی تو دل اداس ہو گیا۔ دروازے پر شاہدہ تھی۔ کیا ہے؟ اس کا انداز پھاڑ کھانے والا تھا۔ بی بی وہ سردار سائیں صبح سے ہی اپنے کمرے میں بند ہے، مجھے فکر ہو رہی تھی تو نظریں جھکاتے ہوئے اس نے اپنے آنے کی وجہ بتائی تو علیشا کا دماغ مزید خراب ہوا۔ اتنی فکر ہے تو جا کر خیریت دریافت کر لو، میرا سر کھانے کیوں آ گئی ہو؟ ناگواری سے اسے دیکھتی وہ سرد مہری سے بولی تو شاہدہ نے سر اٹھایا۔ بی بی آپ کو پتہ تو ہے ہمیں ان کے کمرے میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔
آپ تو سردار سائیں کی گھر والی ہیں، آپ جا سکتی ہیں۔ شاہدہ نے اپنے تئیں جواز پیش کیا تھا۔ کوئی گھر والی نہیں ہوں، پاؤں کی جوتی ہوں میں۔ دیکھا نہیں تم نے تمہارے سائیں کیسے جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں مجھے؟ اپنے اندر کی اذیت پر قابو پانے کی ناکام کوشش کرتی وہ چڑ کر بولی۔ اس کی چٹکیلی آواز اس کے کمرے کی جانب آتے بدر کے قدم روک گئی تھی۔ چھوٹا منہ اور بڑی بات، لیکن بی بی، اگر سائیں آپ کو جوتے کی نوک پر رکھتے تو آپ کے لیے ایک کال پر ہر کام چھوڑ کر یہاں کیوں بھاگے چلے آتے؟ شاہدہ نے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا تو وہ پیر پٹکتی واپس اپنے کمرے میں مڑ گئی۔ ایک کال پر نہیں، ایک سنگین دھمکی پر۔ اگر دھمکی نہ دیتی تو وہ کبھی نہ آتے۔ بیڈ پر دب سے بیٹھتے ہوئے وہ منہ بسور کر بولی۔ بھوری آنکھوں میں اداسی رقص کرنے لگی۔ شاہدہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی کمرے کے اندر آ گئی تو بدر کے قدموں کو چلنے کے لیے مزید اجازت مل گئی۔ ہمارے سردار سائیں دھمکیوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں بی بی۔ اگر وہ فوراً یہاں آئے ہیں تو اس کا یہی مطلب ہے کہ وہ آپ کی پرواہ کرتے ہیں۔ شاہدہ نے سنجیدگی سے کہا تو علیشہ نے نظریں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ اگر انہیں اتنی ہی پرواہ ہے تو پھر ان کے پاس جاؤ شاہدہ، جس طرح ان کی فکر میں میرے پاس آئی ہو، میری فکر میں ان کے پاس جاؤ۔ ان سے کہو کہ میں صبح سے بہت زیادہ روئی ہوں، میری آنکھوں میں، میرے سر میں درد ہے، اور میں صبح سے بھوکی بھی ہوں۔ سب جا کر بتاؤ اپنے سائیں کو۔ ہر بار میں ہی کیوں جاؤں؟ اس بار وہ آ جائیں گے تو کیا چلا جائے گا ان کا؟ شاہدہ کی طرف شکوہ گناہ نظروں سے دیکھتی وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح غصے سے بولی تو دہلیز سے ایک قدم دور کھڑے بدر کے دل کو کچھ ہوا۔ پشت پر ہاتھ باندھتے ہوئے اس نے قدم آگے بڑھائے۔ شاہدہ، شاہدہ۔ بدر کی بھاری آواز پر جہاں شاہدہ پوری اچھلی تھی وہیں علیشہ نے بھی بوکھلا کر شاہدہ کے پیچھے دیکھا۔ دہلیز میں پورے قد سے کھڑا وہ سنجیدہ نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ حکم سائیں، وہ فوراً اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ کھانا لگاؤ، میں آ رہا ہوں۔ اسے حکم دیتا وہ کمرے میں داخل ہو گیا۔ بہتر سائیں۔ جھک کر سر کو جنبش دے کر وہ فوراً وہاں سے کھسکی تھی۔ علیشہ کو بیڈ سے اترنا پڑا۔ خامخواہ ہی بیڈ پر پڑا دوپٹہ اٹھا کر شانوں پر پھیلایا تھا، جبکہ اس کی اس ادا پر وہ چونک سا گیا۔ بھلا اسے کہاں ان نزاکتوں کا علم تھا؟ وہ کب شرم و حیا جیسے احساسات سے واقف تھی؟ قدم قدم چلتا وہ اس کی جانب آ گیا۔ تو کیا کہہ رہی تھی تم؟ گہری نظروں سے اس کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھتا وہ بھرپور سنجیدگی سے بولا، یہی کہ فکر کرنا صرف میری ہی ذمہ داری نہیں ہے، میں آپ کی بیوی ہوں، میری فکر کرنا آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ سر اونچا کرتی وہ اپنے ازلی اعتماد سے بولی۔ اس کا اپنے حق کے لیے یوں ہی ڈٹ جانا بدر کو حیران نہیں کرتا تھا، اسے علیشہ کا اپنے سامنے ڈٹ جانا حیران کرتا تھا۔ بیوی؟ تو تمہیں احساس ہونے لگا ہے کہ تم میری بیوی ہو؟ اس کے مزید قریب ہوتا وہ مدھم لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ علیشہ فوراً اس کی سائڈ سے گزر کر دائیں جانب کھڑی ہو گئی۔ اس کے حفظ ماتقدم پر بدر کے لبوں پر مسکراہٹ آنے کو مچلنے لگی، جبکہ وہ اب کہہ رہی تھی، مجھے تو ہے، لیکن یہ احساس آپ کو کرنے کی ضرورت ہے کہ میں آپ کی بیوی ہوں۔ علیشہ نے تڑک کر کہا تو بدر نے اس کی جانب رخ کیا۔ مجھے احساس ہو گیا تو جانتی ہو کیا ہوگا؟ اس کی جانب قدم بڑھاتا وہ نرم لہجے میں بولا۔ اس کے بدلتے انداز دیکھ کر وہ بے اختیار الٹے قدموں پیچھے ہٹی۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ علیشہ نے پلکیں جھپکاتے ہوئے سوال پوچھا۔ اسے یوں مسلسل اپنی جانب بڑھتے دیکھ اس کا حلق خشک ہونے لگا۔ گھبرا کیوں رہی ہو؟ ابھی تو کچھ نہیں ہوا، ابھی تو صرف میں نے ہونے کی بات کی ہے۔ سنجیدہ نگاہوں سے اسے دیکھتا وہ غیر سنجیدگی سے اسے چھیڑ رہا تھا۔ اس کا بدلا ہوا لب و لہجہ علیشہ کا دل دھڑکا رہا تھا۔ دیکھیے، علیشہ نے شہادت کی انگلی اٹھائی۔ مزید جگہ ختم ہو چکی تھی، وہ دیوار سے جا لگی۔ ہاں دکھاؤ۔ اس کے دائیں جانب دیوار پر ہاتھ جماتے ہوئے وہ آرام سے بولا۔ علیشہ کا تنفس بگڑنے لگا۔ وہ کب ایسی عنایات کرنے کا عادی تھا؟ آپ پر یہ چھچھوری حرکتیں بالکل سوٹ نہیں کر رہی۔ خشک پڑتے ہونٹوں پر زبان پھیرتی وہ جو منہ میں آیا بول گئی۔ بدر نے دوسرا ہاتھ بھی اس کے بائیں جانب دیوار پر جما لیا، جیسے تمام تر راستے مسدود کر دیے تھے۔ لیکن تمہارا یوں شرمانا تم پر بہت سوٹ کر رہا ہے۔ اس کی جھکتی تو کبھی اٹھتی پلکوں کی لرزش پر نگاہ جمائے وہ مدھم سنجیدہ سے لہجے میں بولا تو علیشہ کی رہی سہی جان بھی نکلنے کو ہو گئی۔ میں پاگل نہیں ہوں، میں کیوں شرماؤں گی؟ اس کی طرف دیکھنے کی کوشش کرتی وہ فوراً بولی، یعنی شرمانا پاگلوں کا کام ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی بدر کو ہنسی آئی تھی، جبکہ اسے یوں ہنسی روکنے کی کوشش میں ادھورا سا ہنستے دیکھ علیشہ کو اس پل
اپنا آپ واقعی کسی پاگل سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ دیکھیے بدر لگاری، میرے سر میں پہلے ہی درد ہے، اس میں مزید اضافہ مت کریں، دور ہٹیے اور یہاں سے جائیں۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرتی وہ خفگی سے بولی۔ وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ تمہاری تو آنکھوں میں بھی درد تھا، اور تمہیں بھوک بھی لگ رہی تھی، اور شاید وہ تم ہی تھی جو چاہتی تھی کہ میں یعنی بدر لگاری خود تمہاری روم میں آؤں اور تمہاری فکر کروں، ایسا ہی ہے نا؟ ایک ہاتھ دیوار سے ہٹا کر اس کی تھوڑی اونچا کرتا وہ آہستگی سے بولا تو علیشا نے لب بھینچتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ آپ مجھے مسلسل تنگ کر رہے ہیں، علیشا نے جتانے والے انداز میں کہا، اور تم مجھے مسلسل اپیل کر رہی ہو۔ جواب برجستہ تھا۔ علیشا کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ آپ حد کر رہے ہیں، وہ احتجاجاً بولی، تم نے مجبور کیا ہے۔ سنجیدگی سے کہتا وہ جھکا۔ علیشا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، دل 200 کی سپیڈ سے دھڑکا تھا۔ اقرار محبت کروانے کا شوق رکھتی ہو تو پھر اظہار محبت برداشت کرنے کی قوت بھی رکھو علیشا لگاری۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کر رہا تھا۔ علیشا کا تنفس اس پل تیز ترین تھا، دل کی دھڑکن بدر کو واضح طور پر سنائی دے رہی تھی۔ اسے یوں ہی لرزتا چھوڑ کر وہ پیچھے ہو گیا۔ اس کی راہیں آسان کر دی تھیں، لیکن اس پل وہ ہلنے کی پوزیشن میں نہیں تھی، بس چپ چاپ نظریں جھکا کر اپنے چہرے پر دونوں ہاتھ رکھ لیے تھے۔ آئندہ میرے ساتھ ضد لگانے سے پہلے اپنا یہ انجام یاد رکھنا، اگر مجھے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرو گی تو خود ہی نقصان اٹھاؤ گی۔ شہادت کی انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتے ہوئے اس کا لہجہ سرد ہو گیا تھا۔ وہ اسے ہمیشہ سے بڑھ کر شفاق لگا تھا۔ ہاتھوں میں چہرہ چھپائے وہ وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ وہ اسے کیا بتاتی کہ جسے وہ نقصان کہہ رہا تھا وہ تو اس کے لیے عنایت تھی، لیکن انداز عنایت اتنا ہی جان لیوا تھا کہ اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ بلا شبہ وہ شخص لفظوں سے مار کر اب اعمال سے مقابل کی جان نکال لینے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ میں ڈائننگ ٹیبل پر تمہارا ویٹ کر رہا ہوں، سنجیدگی سے اسے ہدایت دیتا وہ اس کے کمرے سے نکل گیا۔ انداز اور لب و لہجہ کچھ دیر پہلے سے یکسر مختلف تھا۔ اس کی بیگانگی پر علیشا نے چہرے سے ہاتھ ہٹا کر اس کی پشت کو دیکھا۔ کچھ پل وہ یوں ہی وہاں بیٹھی اس دہلیز کو گھورتی رہی جہاں سے وہ گزر کر گیا تھا، پھر ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچتی وہ کمرے سے نکل گئی۔ اس کی حکم عدولی کر کے وہ کوئی اور مصیبت مول نہیں لینا چاہتی تھی۔ وہ ان کے سرانے کے قریب ہی چیئر پر بیٹھے فرش کو گھور رہے تھے۔ ہاتھ معافی کے سے انداز میں باہم ملائے انہوں نے پیشانی سے جوڑ رکھے تھے۔ کب تک یوں ہی خاموش بیٹھے رہو گے؟ کچھ تو بولو ولی۔ نرسیں کمرے سے چلی گئیں تو اس کی جانب رخ کرتے ہوئے ذوالفقار عالم شاہ نے نرمی سے کہا۔ ولید شاہ نے ہاتھ پیشانی سے ہٹا کر ان کی جانب دیکھا۔ کیا بولوں؟ جس باپ کے عیب ان کی جوان بیٹیوں کے سامنے عیاں ہو جائیں وہ پھر بولنے کے قابل نہیں رہتا بابا۔ سرخ آنکھوں سے ان کا شفیق چہرہ دیکھتے وہ سنجیدگی سے بولے، یہ زندگی ہے ولید، یہاں وہ سب ہو جاتا ہے جو ہو جانے کا تصور ہم نے کبھی کیا بھی نہیں ہوتا۔ ذرا سا اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کرتے وہ نرمی سے بولے، تصور سے ہٹ کر ہو تو خیر ہے بابا، لیکن برداشت سے باہر ہو تو انسان کیا کرے؟ میں نہیں جانتا میں کیوں زندہ ہوں، نہیں جانتا کہ میرا دل اب تک کیوں اتنی مضبوطی سے دھڑک رہا ہے۔ اللہ ہی جانے ابھی زندگی نے میری برداشت کو مزید کتنا آزمانا ہے، جو میں صحیح سلامت اپنی ہی ذات کا تماشا دیکھ رہا ہوں، ورنہ جو ہو چکا ہے اس کے بعد تو مجھے مر جانا چاہیے۔ آنکھوں میں امٹتے آنسو اندر ہی اتارنے کی کوشش کرتے وہ حد سے زیادہ بھاری آواز میں بولے، جن گناہوں کا حساب یہ دنیا والے اس دنیا میں ہی لے لیتے ہیں نا ولی، آخرت میں ان پر آسانی ہو جاتی ہے۔ جو عذاب تم پر اترا ہے اسے صبر سے برداشت کرنے کی کوشش کرو میرے بچے، امید ہے کہ آخرت میں تم عزت پاؤ گے۔ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے ذوالفقار عالم شاہ نے آہستگی سے کہا، تو ولید شاہ نے لب بھینچتے ہوئے پھر سے اپنے ہاتھ پیشانی سے جوڑ لیے۔ صبر کرنا ہی تو مشکل ہے بابا، اگر ولید عالم شاہ بے صبرا نہ ہوتا تو وہ سب ہوا ہی نہ ہوتا جس نے آج مجھے جیتے جی مار دیا ہے۔ مدھم آواز میں کہتے ہوئے ان کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر رخساروں پر بہہ نکلے۔ بعض اوقات ایک گناہ زندگی بھر کی سزا بن جاتا ہے۔ اللہ سے معافی مانگتے ہوئے ایک عرصہ بیت گیا بابا، لیکن پتہ نہیں کہاں کمی رہ گئی۔ شاید میری ندامت میں ہی وہ شدت نہیں تھی کہ مجھے معافی نہ مل سکی،
गहरा सांस लेते वो भीगी हुई आवाज़ में बोले। सुर्ख आंखों में तैरते आंसुओं में अजियत घुली हुई थी। तुम्हें क्या इल्म कि तुम्हें माफ़ी मिली भी है या नहीं? अल्लाह की तरफ से उतरने वाली आजमाइश से परेशान होकर उससे मायूस हो जाना कुफ्र है। हिम्मत से काम लो। हो सकता है ये तुम्हारा इम्तिहान हो और इन सब की सज़ा जिन्होंने तुम्हें बेपर्दा किया है। तुम्हें दुनियावी तकलीफ़ पहुंचाकर अल्लाह ने तुम्हें आखिरत की अजियत से बचा लिया है, लेकिन जिन्होंने तुम्हें तकलीफ़ पहुंचाई शायद ये उनके गुनाहों के घड़े को भर दे, इस हद तक कि वो छलक जाए, फिर अल्लाह उनकी रस्सी कस दे। वो ठहर ठहर कर मध्यम लहजे में बड़ा प्यारा बोल रहे थे। जो किसी का पर्दा नहीं रखता अल्लाह उसका पर्दा नहीं रखता वलीद शाह, सो बेफिक्र रहो। तुम्हारे साथ जो हुआ है वो इसी दुनिया में रह जाएगा, लेकिन जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया है वो अपने गुनाह इस दुनिया में भी साथ ले जाएंगे। तुम्हारा हिसाब तो यहाँ होगा, तुम्हारा हिसाब तो यहाँ हो गया, उनका हिसाब उस जहाँ में होगा, और बेशक उस जहाँ का हिसाब इस जहाँ के हिसाब से कई गुना सख्त है। इतना ही सख्त कि अगर ज़्यादती करने वाला जान ले तो कभी ज़्यादती करने की हमाकत न करे। वो मज़ीद बोले तो वलीद ने संजीदा निगाहों से उनकी जानिब देखा। और जो जानते बूझते भी ज़्यादती करे उसका क्या बाबा? वो उनके सवाल का मतलब समझ गए थे। लबों पर एक उदास सी मुस्कुराहट फैल गई। वो सैयद जुल्फ़िकार आलिम शाह की तरह खाली हाथ रह जाते हैं। अपनी हथेलियाँ उनकी नज़रों के सामने करते वो आहिस्तगी से बोले। लहजे में गुज़िश्ता बरसों की थकन थी। वलीद शाह लब भींचते हुए निगाहों का रुख फेर गए। उनके पास बाप को देने के लिए एक हर्फ तसल्ली न था। वो ड्राइविंग सीट संभाले बैठा सड़क पर निगाहें जमाए हुए था। ढलती दोपहर के मंजर में आसमान का रंग नारंगी हो रहा था, जिसके सीने पर छाए खुशनुमा सफ़ेद बादल आंखों को करार बख्श रहे थे। जाती गर्मियों के छोटे होते दिनों की शामें हवा की मध्यम सरसराहटों से लबरेज शहरियों के आसाब पर सुकून किए दे रही थीं, मगर उसके पहलू में बैठी महरमा पर किसी मुजस्मे का सा गुमान हो रहा था, यूं जैसे मौसम की तब्दीली उसे अपनी जानिब मतवज्जा करने में नाकाम रही हो। सियाह आंखों में अजियतों की सुर्खियां लिए बैठी वो उससे बेबहरा बाहर सड़क पर देख रही थी। गाड़ी के दरवाजे का शीशा नीचे था, जिससे आती हवा के तेज दबाव के बाइस उसके सर से चादर उतर चुकी थी। बाल सीट की पुश्त की जानिब हमक रहे थे, लेकिन वो लापरवाह नजर आ रही थी। गाड़ी हवेली को जाते रास्ते पर रवां दवां थी। जब सड़क के पार देखती महरमा की नज़र ठिठकी थी। गाड़ी रोको। मनसब की तरफ पलटते हुए उसने जल्दी से कहा। उसके तकाजे पर मनसब ने संजीदगी से उसे देखा, फिर गाड़ी की रफ्तार हल्की करते हुए गाड़ी सड़क के एक तरफ रोक दी। क्या हुआ? मनसब ने कुछ हैरत से पूछा, मगर वो उसके सुने बगैर तेज़ी से गाड़ी से उतरी थी। वो उसकी उजरत पर ठीक से हैरान भी ना हो पाया था जब उसने महरमा को सड़क के पार लगे फाटक की तरफ बढ़ते देखा। फाटक के पार रेलगाड़ी की पटरियां थीं। दूर कहीं से हॉर्न की आती आवाज़ ने मनसब के हवास बाख्ता कर दिए। वो सरहद से गाड़ी से बाहर निकला और उसके पीछे लपका था। माही, माही स्टॉप इट! वो चिल्लाया, लेकिन वो बिना असर लिए फाटक खोलकर लाइनों के बीचों बीच जा खड़ी हुई थी। मनसब ने दाएं जानिब देखा। उसे दूर से ही तेज़ रफ्तारी से आती ट्रेन नज़र आ गई थी। मनसब का दिल शिद्दतों से धड़का। सड़क पार करके वो सरहद से एक ही जस्त में फाटक फलांग चुका था, लेकिन महरमा रुकने की बजाय लाइनों के वस्त में अपनी जानिब आती ट्रेन की जानिब भाग रही थी। मनसब को अपना दिल फटता महसूस हुआ। माही रुक जाओ प्लीज़, माही प्लीज़! उस तक पहुंचता वो उसे थामते हुए बोला। अपने साथ घसीटने की कोशिश की, लेकिन वो ज़ोर आजमाई करने लगी। छोड़ो मुझे, नहीं जीना चाहती मैं, छोड़ दो! उसे पीछे धक्का देने की कोशिश करती वो रोते हुए चिल्लाई। ट्रेन बिल्कुल करीब थी। मजबूरन मनसब उसे खुद में भींचते हुए एक तरफ हुआ था, इस कदर सरहद से कि अगर वो मज़ीद चंद सेकंड्स वहाँ रुकता तो ट्रेन उन दोनों के चीथड़े उड़ा चुकी होती। टर्न टर्न की तेज़ तरीन आवाज़ के साथ तेज़ होता हवा का दबाव शदीद था। वो उसकी गिरफ्त से निकलने को मचलती चलती हुई ट्रेन की तरफ लपक रही थी, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम बनाता वो उसे लिए मज़ीद पीछे हो गया। पागल हो गई हो तुम! उसे ट्रेन के मुखालिफ सिमत सड़क की तरफ धकेलता वो चिल्लाया। छोड़ो मुझे! तुम अजाब बनकर मुसल्लत हो गए हो, न जीने देते हो न मरने देते हो। उसे धक्का देती वो रोते हुए पुनकारी। मरने का शौक है तो मौत का इंतज़ार करो, मौत को खुद गले लगाना कहाँ का सवाब है? उसे बाजुओं से थामता वो सख्त लहजे में बोला।
مجھے گناہ ملے یا ثواب تمہیں اس سے کیا ہے؟ تم اپنے گناہوں سے توبہ کرو اور اپنے نیکیوں کی گنتی رکھو، میری فکر تمہاری ذمہ داری نہیں ہے۔ وہ بری طرح بپھری۔ تیزی سے گزرتی ٹرین کی تیز آواز کے باعث ان دونوں کی چیخ و پکار دب رہی تھی۔ ٹرین میں سوار مسافروں کی سرسری نگاہیں ان دو نفوس پر بڑے اشتیاق سے پڑ رہی تھیں۔ اس فضول بحث سے میرا دماغ خراب مت کرو ماہی، چلو واپس۔ اسے کلائی سے پکڑ کر واپس گاڑی کی طرف گھسیٹتے ہوئے وہ سنجیدگی سے بولا۔ ٹرین گزر چکی تھی، سڑک اس پل سنسان پڑی تھی۔ اسے فرنٹ سیٹ پر دھکا دے کر اس نے زوردار آواز سے دروازہ بند کیا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ اپنی کوشش کی ناکامی نے مہرماں کے آنسوؤں میں کمی جبکہ غصے میں اضافہ کر دیا تھا۔ تم مرو پھر، تم مر جاؤ تاکہ مجھے سکون آئے، سارے فساد کی جڑ تم ہو۔ اس پر جپٹتی وہ اس کا منہ نوچنے لگی۔ گاڑی سٹارٹ کرتے منصب کے ہاتھ کی حرکت رک گئی۔ موت کا فرشتہ بھی کسی کو اتنا برا نہ لگے جتنے برے مجھے تم لگتے ہو۔ تمہارے ساتھ جینے سے بہتر ہے میں مر جاؤں۔ اس کی گردن اور کندھے پر اپنے نازک ہاتھ کے تھپڑ مارتی وہ اپنے اندر کی کھولن اس پر اتار رہی تھی۔ منصب اپنے لب سختی سے بھینچے اس کا غصہ برداشت کر رہا تھا۔ اس کی شرٹ کھینچنے کی کوششوں میں وہ اس کے گریبان کے بٹن توڑ چکی تھی۔ منصب کا چہرہ اور گردن اس کے ہاتھ کی ضربوں سے سرخ پڑ چکا تھا۔ وہ تھک گئی تو گہرے سانس لیتی اسی کے کندھے پر سر ٹکا گئی۔ تم مر جاؤ منصب، مر جاؤ تم، مجھ سے تمہارا وجود برداشت نہیں ہوتا، نہیں ہوتا۔ اس کا بازو پکڑ کر اسے ہلاتی وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ منصب کی آنکھیں سرخ پڑنے لگیں۔ مر جاؤں گا، تم کہو تو مر جاؤں گا ماہی، لیکن آئندہ ایسی کوئی حماقت مت کرنا جس سے تمہاری آخرت خراب ہو۔ اسٹیئرنگ وہیل پر ہاتھ جماتا وہ مدھم لہجے میں بولا۔ آنکھوں میں اذیت ہی اذیت تھی۔ مہرماں نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تو منصب نے بھی اس کی طرف گردن گھمائی۔ غصے اور آنسوؤں کی آمیزش نے اس کا چہرہ گلابی کر ڈالا تھا۔ آنکھوں میں چمکتے آنسو منصب کے دل کی دنیا تہہ و بالا کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے رخساروں سے چپکے بال پیچھے کرنے چاہے تو مہرباں نے نفرت سے منہ موڑتے ہوئے اس کے ہاتھ جھٹک دیے۔ منصب کی برداشت ختم ہونے لگی۔ ہاتھ بڑھا کر اسے دونوں بازوؤں سے تھاما تھا۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم بہت طاقتور ہو یا مجھ سے زیادہ زور آور ہو؟ اس کی آنکھوں میں جھانکتا وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ وہ دانت پر دانت جماتی بس اسے دیکھتی رہی، جیسے اس پر لاجواب ہوئی تھی۔ بات صرف اتنی ہے کہ میری جسمانی طاقت سے زیادہ تمہاری محبت زور آور ہے، ورنہ دنیا کی کسی اور عورت میں اتنی جرأت نہیں کہ مجھے ایک کھرونچ پہ لگا سکے۔ ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہتے ہوئے منصب نے اس کے بازو اپنی گرفت سے آزاد کر دیے۔ مجھے تمہاری محبت نہیں چاہیے۔ اس کی آنکھوں میں جھانکتی وہ چٹکیلے پن سے بولی۔ تو پھر کیا چاہیے؟ تمہاری موت۔ جواب برجستہ تھا۔ حرام موت کیسے مروں؟ ہاں اگر تم مار سکتی ہو تو مارو، لو مار دو۔ پشت سے ریوالور نکال کر اس کے ہاتھوں میں تھماتے ہوئے منصب نے بے تاثر لہجے میں کہا، کم آن شوٹ می۔ ریوالور اس کے ہاتھ میں پکڑا کر اس کی نال اپنی پیشانی پر رکھتا وہ اس بار درست لہجے میں بولا۔ آنکھوں میں جنون ہلکورے لے رہا تھا۔ اس کی جانب دیکھتی مہرماں کے ہاتھ لرز گئے۔ کیا ہوا؟ جو الفاظ کہتے ہوئے تمہاری زبان نہیں کانپتی اسے کر گزرتے ہوئے ہاتھ کیوں کانپ رہے ہیں؟ اس کے ہاتھوں کے گرد اپنے ہاتھ باندھتا وہ سرد لہجے میں بولا، کم آن شوٹ می۔ وہ اس بار چیخا تھا۔ مہرماں نے خوف زدہ ہو کر ہاتھ پیچھے کر لیے۔ ریوالور اس کی گود میں پھینک دی تھی۔ تنفس پل میں بگڑا تھا۔ منصب نے لب بھینچتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ جو نفرت تم مجھ سے کرتی نہیں اس کا پرچار بار بار مت کیا کرو ماہی۔ اس کی طرف جھکتا وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولا تو مہرباں نے زخمی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ تو تم بھی اس محبت کا پرچار مت کیا کرو جو ہمارے درمیان کہیں ہے ہی نہیں۔ میں تمہاری ضد تھی سو پوری ہو گئی، اب میری جان چھوڑ دو۔ اس کی طرف دیکھتی وہ ہارے ہوئے انداز میں کہہ رہی تھی، ضد ہوتی تو چھوڑ دیتا، تم تو جان ہو میری، جان کون چھوڑتا ہے ماہی؟ ہاتھ بڑھا کر اس کے رخسار پر پھسلتا آنسو صاف کرتے ہوئے وہ اسی کے انداز میں بولا تو مہرباں نے آنکھیں میچتے ہوئے اپنا سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ منصب نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ ایک بار، صرف ایک بار میری نفرت بھلا کر اس محبت کو دیکھ لو جو اس پل میرے اندر پنجے گاڑے ہوئے ہے، صرف ایک بار ماہی۔ وہ ملتجی ہوا تھا۔ آسمان پر شام اترنے لگی تھی۔ مہرباں نے آنکھیں کھول کر خاموش نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں بھلا سکتی، مرتے دم تک نہیں بھلا سکتی۔ پلکیں جھپکاتے ہوئے اس نے اذیت ناک لہجے میں کہا تو منصب کو اپنا دل، مجھے کوشش کرنے دو۔ منصب نے اجازت چاہی تھی، نہیں کرنے دوں گی۔ وہ ضد کی انتہاؤں پر تھی۔
زبردستی پر مجبور کر رہی ہو؟ منصب کا انداز سنجیدگی لیے ہوئے تھا۔ اس کے سوال پر وہ احتیاطاً پیچھے کھسکتی دروازے سے چپک گئی۔ مجھ سے دور رہا کرو تم، شہادت کی انگلی اٹھاتی وہ وارن کرنے والے انداز میں بولی۔ یہ ناممکن ہے، منصب نے مضبوط لہجے میں کہہ کر چہرے کا رخ موڑ لیا۔ وہ گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ وہ اس پل بے بس نظر آ رہی تھی۔ کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں ماہی، وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتا بولا تو مہربا نے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینجتے ہوئے چہرے کا رخ موڑ لیا۔ آج نہیں کہو گی؟ گاڑی آگے بڑھاتے ہوئے منصب نے پھیکی ہنسی ہنستے ہوئے پوچھا۔ 100 بار کہہ چکی ہوں، 100 بار کہہ سکتی ہوں، نفرت کرتی ہوں تم سے۔ اس کی تمام تر امیدوں پر پانی پھینکتی وہ تلخی سے گویا ہوئی تو منصب نے لب بھینجتے ہوئے اپنی پیشانی مسل ڈالی۔ جانے اس کے مقدر میں کب تک اس کی یہ گردان سننا لکھ دیا گیا تھا۔ ڈھلتی شام کے سائے گہرے ہوتے چلے جا رہے تھے۔ لطیف آباد کی سڑکوں پر رات کی آمد کے باعث ویرانی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ ایسے میں ہر خوف سے بے نیاز وہ پوری رفتار سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ کان میں لگے آلے پر شہادت کی انگلی رکھتے ہوئے اس نے دوسری جانب آواز سننے کی کوشش کی تھی۔ کہاں ہو تم؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ سر میں بس آفس سے نکل رہا ہوں، 20 منٹ میں یونیورسٹی کے باہر پہنچ جاؤں گا انشاءاللہ۔ اس کے اسسٹنٹ کی سنجیدہ آواز اس کی سماعتوں میں اتری تھی۔ علی حیدر، مجھے وہاں پہنچنے میں تقریباً 1.5 گھنٹہ لگے گا۔ تم پوزیشن سنبھال کر مجھے کال کر لینا، اوکے؟ بدر نے اسے آگاہ کیا تو اس نے فوراً حامی بھر لی۔ رابطہ منقطع کر کے اس نے گاڑی کی سپیڈ مزید تیز کر دی اور پھر اپنے اندازے کے مطابق وہ 1.5 گھنٹے بعد کراچی یونیورسٹی کے گیٹ پر تھا۔ رات 4 سو پھیل چکی تھی۔ آسمان پر اتری سیاہی نے زمین کا احاطہ کر رکھا تھا۔ جاتی گرمیوں کی راتیں قدرے خنک تھیں۔ آر یو ریڈی؟ حیدر سے رابطہ بحال کرتے ہوئے بدر نے سنجیدہ سی آواز میں پوچھا۔ یس سر۔ علی حیدر کا جواب فوری تھا۔ علی حیدر اس پل ٹھیک اس مقام پر کھڑا تھا جہاں چند ماہ قبل جنید خان کی گاڑی کھڑی تھی، جبکہ حیدر کی گاڑی سے تھوڑی پیچھے وہ خود اپنی گاڑی میں عین اس مقام پر گاڑی روکے کھڑا تھا جہاں جنید کے قاتل کی گاڑی کھڑی تھی۔ گو، بدر نے کہا تو حیدر نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ چند ماہ پہلے جہاں فضا کو ہٹ کیا گیا تھا وہیں بیچوں بیچ علی حیدر کی ہدایت پر ایک عورت کا پتلا کھڑا کر دیا گیا تھا۔ منظر پھر سے دہرایا جا رہا تھا، لیکن اس بار یہ سب کچھ نقلی تھا۔ علی حیدر جنید کا کردار نبھاتے ہوئے اس پتلے کو ٹکر مارتے گاڑی آگے بڑھا لے گیا، جبکہ جنید کے قاتل کا کردار ادا کرتے ہوئے بدر نے پیچھے سے اس پتلے پر گاڑی چڑھا دی۔ ساتھ ہی ساتھ وہ علی حیدر سے بات کر رہا تھا۔ جنید کا مقصد فضا کو ہاسپٹل پہنچانا تھا۔ اپنا ٹارگٹ پورا کر کے یقیناً اس نے فرنٹ مرر سے ایک نظر پیچھے ڈالی ہوگی اور تبھی اس نے اس قاتل کو فضا پر گاڑی چڑھاتے دیکھا ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ جنید نے قاتل اور قاتل نے جنید کو کیسے دیکھا؟ آلے پر ہاتھ جمائے دوسرے ہاتھ سے گاڑی ڈرائیو کرتا وہ سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ سر، ایک شخص جس کا مقصد صرف ایکسیڈنٹ کرنا تھا، جب اس نے قتل ہوتے دیکھا تو یقیناً اس کا دباؤ پیڈل پر کم ہوا ہوگا اور نتیجتاً اس کی گاڑی کی سپیڈ ہلکی ہو گئی ہوگی۔ مستعدی سے کہتے ہوئے علی حیدر نے اپنی گاڑی کی سپیڈ ہلکی کر دی۔ یقیناً قاتل نے ڈائریکٹ فضا کا قتل پلان کیا ہوگا، تو جب اس نے اپنے شکار کو خود سے پہلے کسی اور کا ہدف بنتے دیکھا تو اس میں جنید کو دیکھنے کا تجسس پیدا ہوا ہوگا۔ بدر نے اس کی بات مکمل کی تھی۔ ایگزیکٹلی، جنید اور قاتل دونوں میں ہی ایک دوسرے کو دیکھنے کا تجسس تھا، تو جب جنید کی گاڑی کی سپیڈ ہلکی ہوئی ہوگی تبھی قاتل کی گاڑی اس کی گاڑی کے قریب سے گزری ہوگی۔ علی حیدر مزید بولا تھا۔ بالکل ایسے کہتے ہوئے بدر نے گاڑی اس کی گاڑی کے دائیں جانب سے آگے نکالی۔ بدر اور علی حیدر کی نگاہیں ملی تھیں۔ بالکل ایسے ہی نظریں ملی ہوں گی۔ علی حیدر نے سر کے اشارے سے مسکرا کر کہا۔ بدر مسکرا بھی نہ سکا، کیونکہ جنید نے قاتل کا چہرہ دیکھ لیا تھا، اس لیے اپنے راستے جانے کی بجائے قاتل نے جنید کی گاڑی کا پیچھا کیا۔ علی حیدر مزید بولا۔ اس کی گاڑی اب بدر کی گاڑی سے آگے جا رہی تھی اور پھر جنید نے مجھے کال کی جو میں نے ریسیو نہیں کی۔ بولتے ہوئے بدر کا لہجہ سرد ہو گیا، آنکھیں مزید سیاہ ہو گئیں۔ اس کی گاڑی علی حیدر کی گاڑی کا پیچھا کر رہی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے اس روز قاتل کی گاڑی نے جنید کی گاڑی کا پیچھا کیا تھا۔ جنید نے اپنے بچاؤ کے لیے سردار بدر لغاری کے کراچی والے فارم ہاؤس کے راستے پر گاڑی ڈال دی تھی۔ جائے وقوع کے قریب سے قریب تر ہوتے ہوئے علی حیدر نے سنجیدگی سے کہا۔ جب میں نے کال ریسیو نہیں کی تو جنید نے مجھے وائس میسیج کرنے کی کوشش کی،
لیکن قاتل نے اسے اتنی مہلت بھی نہیں دی۔ کہتے ہوئے بدر نے گاڑی کی رفتار بڑھائی اور حیدر علی کی گاڑی کو ہٹ کیا۔ بدر کے موبائل میں آج بھی جنید خان کے نمبر سے آیا وہ ادھورا وائس میسیج محفوظ تھا، جس کے آخر میں گاڑی کو ٹکر لگنے کی آواز بھی تھی، ویسی ہی زوردار آواز جو اب آئی تھی، جس کے نتیجے میں علی حیدر کی گاڑی ڈگمگائی تھی۔ اس سے پہلے کہ علی حیدر اپنی گاڑی سنبھالتا، بدر نے اپنی گاڑی اس سے آگے نکال کر سڑک کے بیچوں بیچ روک دی۔ راستہ بلاک ہو چکا تھا، منظر وہی تھا، فقط نفوس اور حالات مختلف تھے۔ تب دوپہر تھی اور آج گہری ہوتی رات۔ راستہ بلاک ہوتے دیکھ علی حیدر گاڑی سے باہر نکل آیا، بدر بھی دروازہ کھول کر باہر نکل آیا تھا۔ وہ دونوں عین اس مقام پر کھڑے تھے جہاں سردیوں کی سرد دوپہر میں جنید اور اس کا قاتل ایک دوسرے کے مقابل کھڑے ہوئے تھے۔ ٹیک یور پوزیشن حیدر، بدر نے سنجیدگی سے کہا تو حیدر 2 قدم مزید آگے ہوتا سیاہ تارکول پر سفید چوک سے بنے ایک مردانہ خاکے کے پیروں پر جا کھڑا ہوا۔ یہ خاکہ جنید کی لاش کا تھا، جو آج کئی ماہ بعد پھر سے بدر کی ہدایت پر وہاں بنایا گیا تھا۔ تو جنید وہاں کھڑا تھا اور وہ قاتل یہاں۔ علی حیدر کی طرف اشارہ کرتا وہ خود اس سے چند قدموں کے فاصلے پر وہاں کھڑا ہو گیا جہاں چند ماہ پہلے قاتل کھڑا تھا۔ ہمارے پاس کئی آپشنز ہیں سر۔ قاتل نے گاڑی سے باہر نکلتے ہی جنید خان کو قتل کر دیا یا؟ علی حیدر نے بات ادھوری چھوڑی۔ نہیں حیدر، اگر قاتل کے ہاتھ میں گاڑی سے باہر نکلتے ہوئے گن ہوتی تو جنید خان گاڑی سے باہر ہی نہ نکلتا، اور بالفرض اگر وہ گاڑی سے باہر نکل بھی جاتا تو قاتل جو کہ ہاتھ میں گن لے کر ہی گاڑی سے باہر نکلا تھا، وہ جنید کے یہاں اس مقام تک آنے کا ویٹ کیوں کرتا؟ وہ جنید کو اس کی گاڑی سے نکلتے ہی شوٹ کر دیتا اور جنید کی لاش وہاں اس کی گاڑی کے دروازے کے پاس ہوتی، نہ کہ یہاں۔ علی حیدر کی پوزیشن کے پاس اشارہ کرتا بدر ٹہر کر سنجیدگی سے بولا۔ تیسرے ہاتھ کی انگلی میں چمکتا یاقوت وہ انگوٹھے کی حرکت سے گھما رہا تھا۔ مطلب صاف ہے حیدر، جنید اور قاتل بغیر کسی ہتھیار کے ایک دوسرے کے مقابل آئے۔ دونوں میں بات چیت ہوئی اور آخر میں قاتل نے اسے شوٹ کر دیا، اس گن سے جو شاید اس کی بیک پر تھی۔ اپنی پشت سے ریوالور نکال کر علی حیدر پر تانتے ہوئے بدر نے سنجیدگی سے کہا۔ علی حیدر نے سر اسبات میں ہلایا۔ بالکل ایسا ہی ہوا ہوگا سر، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ قاتل تھا کون، جس سے خود کو بچانے کی زحمت جنید خان نے کی ہی نہیں؟ اپنی جگہ چھوڑتا علی حیدر سنجیدگی سے بولا۔ بدر نے گن نیچے کر لی۔ خود کو بچانے کی زحمت تو وہ تب کرتا نا جب اسے یہ خوف ہوتا کہ مقابل اسے شوٹ کر دے گا، اور اگر اسے خوف نہیں تھا تو اس کا ایک ہی مطلب ہے، اسے مارنے والے ہاتھ میرے کسی دشمن کے نہیں تھے، کیونکہ اگر قاتل میرا دشمن ہوتا تو وہ جنید کی بجائے خود جان سے جاتا۔ لیکن جس خاموشی سے جنید نے خود کو موت کے حوالے کر دیا، اس سے یہی واضح ہوتا ہے کہ وہ قاتل کے خلاف مزاحمت کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ سڑک کو گھورتے ہوئے اس نے مدھم سلگتے ہوئے لہجے میں کہا تو علی حیدر نے اس کی جانب دیکھا۔ سر، آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ کیا وہ قاتل آپ کا کوئی اپنا ہے؟ علی حیدر نے کچھ حیرانگی سے پوچھا۔ اپنا تھا، بدر نے لفظ تھا پر زور دیا۔ یعنی قاتل خود بھی مر چکا ہے؟ مزید کریدنے کی بجائے علی حیدر نے مدعے کی طرف آیا۔ اگر وہ قاتل ہے تو ہاں، وہ مر چکا ہے۔ کہتے ہوئے بدر کی آواز غیر معمولی حد تک بھاری ہو گئی۔ اگر وہ مر چکا ہے تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ یہ تو اچھی بات ہے نا؟ علی حیدر نے آہستگی سے کہا تو بدر نے نظریں اٹھا کر سیاہ آسمان کی جانب دیکھا۔ وہ اسے کیا بتاتا کہ مر جانے کے باوجود وہ قاتل کس طرح اس کے اور علیشہ چوہان کے درمیان پورے قد سے کھڑا ہے۔ یہ کنفرم کرنے کی ضرورت ہے حیدر کہ آیا جو مر گیا ہے وہ قاتل تھا بھی یا نہیں؟ آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے اس نے سنجیدگی سے کہا۔ علی حیدر میں مزید کوئی سوال کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ بدر کے چہرے پر چھائی کرختگی اس کے اندرونی انتشار کا پتہ دے رہی تھی۔ تم جاؤ حیدر، بدر نے بے تاثر لہجے میں کہا۔ آپ کو چھوڑ کر؟ یہاں اکیلے چھوڑ کر کیسے؟ وہ اس کے لیے متفکر ہوا تھا۔ تم سے جو کہا ہے وہ کرو حیدر، گو۔ وہ اس بار سخت لہجے میں بولا تو حیدر کو نہ چاہتے ہوئے بھی پلٹنا پڑا۔ اپنی گاڑی کی طرف پلٹتے ہوئے بدر کے قدموں میں بڑھتے ہوئے بدر کے قدموں میں لڑکھڑاہٹ سی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ سے موبائل فون اٹھا کر اس نے شانزل کو کال ملائی۔ دوسری بیل پر اس نے کال ریسیو کر لی تھی۔ ذہ نصیب، آج سردار صاحب نے کیسے یاد کر لیا؟ اس کی غیر سنجیدہ سی آواز فون کے اسپیکر سے ابھری۔ فضا کا قتل شیس نے کیا تھا شانزل؟
سیاہ آسمان پر نظریں دوڑاتے ہوئے بدر نے بے تاثر لہجے میں کہا۔ دوسری جانب شانزل کی ساری شوخی ہوا ہوئی تھی۔ واٹ؟ تم جانتے بھی ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ فضا کا قتل اس کے کسی کلاس فیلو نے کیا تھا۔ وہ کیا نام تھا بھلا اس کا؟ شانزل بے یقینی کسی کیفیت میں بول رہا تھا جب بدر نے اس کی بات مکمل کر دی۔ دانیال اکرم، اس نے سنجیدگی سے کہا تو دوسری جانب شانزل چونک گیا۔ ہاں بالکل وہی، اور اس نے خودکشی بھی کر لی تھی۔ شانزل نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ وہ زندہ ہے شانزل، اور اس وقت پنجاب میں ہے، بدر نے کہا تو اس بار حقیقی معنوں میں شانزل کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ ہاؤ از اٹ پاسبل بدر؟ وہ دنگ رہ گیا تھا، کیونکہ بدر کبھی بھی اپنے منہ سے کچی بات نکالنے کا عادی نہیں رہا تھا۔ اگر وہ کہہ رہا تھا کہ دانیال اکرم زندہ ہے تو اس کا یہی مطلب تھا کہ وہ لڑکا زندہ ہے۔ وہ زندہ ہے، وہ مرا نہیں ہے۔ اس وقت وہ تپر کے قبضے میں ہے۔ اس نے اپنا منہ نہیں کھولا، لیکن اس کے زندہ ہونے کا مطلب یہی ہے کہ فضا کو مارنے والا وہ نہیں تھا، بدر نے کافی ضبط سے کہا تھا، ورنہ اس پل دل تو یہی کر رہا تھا کہ دنیا کو آگ لگا دے۔ اس سے یہ کیسے ثابت ہوتا ہے کہ قاتل شیز ہے؟ شانزل نے آہستگی سے پوچھا۔ ثابت ہوتا نہیں ہے، لیکن ہو جائے گا۔ ہاسٹل کے وارڈن کو کال کرو، اس سے پوچھو کہ شیز کا سامان کہاں ہے۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے وہ سارا سامان ہاسٹل والوں نے ہمارے کسی ملازم کے حوالے کیا تھا۔ وارڈن کو کال کرو اور ہاسٹل کے ریکارڈز میں اس شخص کا نام دیکھو جس کے حوالے وہ سامان کیا گیا تھا۔ بدر نے اسے کال کرنے کی حقیقی وجہ اب بتائی تھی۔ اس وقت کیا یہ تم صبح پر نہیں چھوڑ سکتے؟ شانزل کی نرم آواز فون کے اسپیکر سے ابھری۔ یہ رات نہیں گزرے گی شانزل، سوچ سوچ کر میں گزر جاؤں گا۔ تمہیں جو کہا ہے وہ فوراً کرو۔ تکلیف کی انتہاؤں پر کھڑا وہ سلگتے ہوئے لہجے میں بولا۔ اوکے، جسٹ ویٹ، میں تمہیں تھوڑی دیر میں کال بیک کرتا ہوں۔ اس کی کیفیت سمجھتے ہوئے شانزل فوراً بولا تھا۔ رابطہ منقطع ہو گیا تو بدر نے موبائل لاپرواہی سے گاڑی کے بونٹ پہ رکھ دیا۔ بالوں میں ہاتھ چلاتے ہوئے بے اختیار جلتی آنکھیں موند لیں۔ میں تم سے کیسے نظریں ملاؤں گا علیشے؟ وہ مدھم آواز میں بڑبڑایا۔ میں تمہاری طرف کیسے ہاتھ بڑھاؤں؟ کیسے؟ وہ آسمان کی جانب چہرہ کرتا آہستگی سے بولا۔ سیاہ آنکھوں میں سرخی اتر آئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سب محض ایک فارمیلٹی ہے۔ وہ جان چکا تھا کہ قاتل شیز ہی ہے۔ وہ جانتا تھا کہ جب یہ فارمیلٹی پوری ہو جائے گی تو وہ علیشا تو کیا خود سے بھی نظریں نہیں ملا پائے گا۔ اس کے دل کی دھڑکن آج پھر سے تیز ہو رہی تھی، اور وجہ اپنے شک کے درست ثابت ہو جانے کا خوف تھا۔ ٹھیک 30 منٹ بعد وہ ہاسٹل میں موجود تھا۔ شانزل بھی وہاں آ چکا تھا۔ بقول میل وارڈن کے شیز کا ضروری سامان لینے خود سردار شمول لگاری آئے تھے۔ غیر ضروری سامان وہیں ہاسٹل کے اسٹور روم میں کسی ضرورت مند کو دینے کے لیے رکھوا دیا گیا تھا، جبکہ ضروری سامان وہ اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ بدر نے ضروری سامان کی لسٹ چیک کی جس میں شیز کی گولڈ کی چینز، رنگز، موبائل اور ایک عدد پرسنل ڈائری مینشن تھی، جبکہ غیر ضروری سامان میں اس کے ملبوسات اور استعمال کی دوسری عام اشیاء تھیں۔ اب تم اس وقت مٹھی جاؤ گے؟ کیونکہ اگر اس کے سامان میں کوئی مشکوک چیز ہوئی بھی تو وہ تمہارے بابا سائیں اپنے ساتھ لے گئے ہوں گے۔ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے شانزل نے سنجیدگی سے پوچھا۔ نہیں، وہ اپنے ساتھ نہیں لے گئے ہوں گے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر کچھ مشکوک وہ اپنے ساتھ لے جاتے ہیں تو وہ زندگی کے کسی بھی حصے میں میرے ہاتھ لگ سکتا ہے۔ وہ اسے یہیں غیر ضروری سامان میں چھوڑ گئے ہوں گے، اس لیے نہیں کہ انہوں نے اس چیز کو غیر ضروری سمجھا ہوگا، بلکہ اس لیے کہ انہوں نے یہ سوچا ہی نہیں ہوگا کہ میں اس غیر ضروری سامان کو ضروری سمجھوں گا۔ کچھ سوچ کر کہتے ہوئے وہ وارڈن کی طرف گھوما۔ اسٹور روم کہاں ہے؟ بدر نے اس سے پوچھا۔ سر رات بہت ہو چکی ہے، آپ پلیز صبح آ جائیے گا۔ وارڈن نے نرم لہجے میں اس سے درخواست کی تو بدر نے اسے گھورا۔ شٹ اپ، جتنا کہا ہے اس کا جواب دو۔ وہ گھرایا تھا۔ شانزل نے وارڈن کو آنکھ سے اشارہ کیا۔ وہ لب بھینچتا اسٹور روم کی طرف بڑھنے لگا۔ بدر اور شانزل نے اس کی تقلید کی۔ اندھیرے میں ڈوبے اسٹور روم پر کسی آسیب زدہ کمرے کا گمان ہو رہا تھا۔ یہاں کی لائٹ خراب ہے سر، آپ کو ٹارچ لائٹ سے ہی گزارا کرنا پڑے گا، میل وارڈن نے بیزار سے لہجے میں کہا تو بدر نے لب بھینچتے ہوئے موبائل کی ٹارچ آن کر لی۔ زمین پر بکھرے پرانے بستے، فائلز، کاپیوں، پائپ اور علم گلم سامان پر سے گزر کر وہ ان دونوں کو ایک کونے میں رکھی 2 عدد گٹھریوں کی طرف لے آیا۔ یہ رہا وہ سارا سامان۔ ابھی ہمیں کوئی مستحق طالب علم ملا ہی نہیں تو یہ یہیں پڑا ہے، آپ دیکھ لیں۔ وارڈن نے آنکھ چاروں طرف گھماتے ہوئے کہا، جبکہ اس کی بات مکمل ہونے تک وہ ایک گٹھری کھول چکا تھا۔ اس میں شیز کے جوتوں کے کئی جوڑے، پرفیومز کی بوتلیں، گھڑیاں بے قدری سے پڑی ہوئی تھیں۔ انہیں الٹ پلٹ کر
کرتے ہوئے بدر کے دل پر کیا کیا قیامتیں گزری تھیں یہ وہی جانتا تھا۔ دوسری گٹری میں بندھے ملبوسات کا جائزہ شانزل لے رہا تھا۔ تم ڈھونڈ کیا رہے ہو مجھے بتاؤ تو، ماتھے پر آتا پسینہ پونچھتے ہوئے شانزل نے آہستگی سے پوچھا۔ بدر جواب دیے بغیر اس کے شوز الٹے کر کے زمین پر جھاڑ رہا تھا۔ شرٹس کی جیبیں بھی اس نے یوں ہی الٹ دی تھی۔ یہ کام وہ بڑی تیزی سے کر رہا تھا۔ جلدی میں اسے ایک جیکٹ جھاڑتے ہوئے زمین پر کچھ گرنے کی آواز آئی تھی۔ بدر نے دیکھا تو وہ ایک چابی تھی۔ کچھ نہ ملنے پر اس نے لب بھینچتے ہوئے اپنا سر تھام لیا۔ شیش جس کمرے میں قیام پذیر تھا، مجھے وہاں کی تلاشی لینی ہے، اسٹور روم سے باہر نکلتے ہوئے بدر نے کہا۔ اس کے تقاضے پر وارڈن کی شکل دیکھنے لائق ہو گئی۔ بدر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جس چیز کی تمہیں تلاش ہے وہ انکل بریکٹ شمول لگاری اپنے ساتھ لے گئے ہوں، شانزل نے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ وہ میرا باپ ہے شانزل، وہ ایسی حماقت نہیں کرے گا۔ دراصل وہ جو مر گیا ہے اس نے حد سے زیادہ شاطرانہ چال چلی ہے۔ بابا سائیں کے ہاتھ وہ ثبوت لگا ہی نہیں جو اسے قاتل ثابت کرتا ہے، لیکن میں اس کا باپ ہوں۔ اگر وہ گناہ گار ہے تو اس کا گناہ میری نظر سے چھپ نہیں سکتا۔ ایک مخصوص راستے پر چلتا وہ سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ اس کمرے تک جانے کے لیے اسے وارڈن کی رہنمائی کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہ اس کے کمرے میں پہلے بھی کئی بار آ چکا تھا۔ سر پلیز، اسٹوڈنٹس ڈسٹرب ہو جائیں گے، کمپلین آ جائے گی، آپ صبح آ جائیے گا۔ اس کے پیچھے لپکتا وارڈن ملتجی ہوا۔ سہیل، جسٹ کیپ کوائٹ ناؤ، ورنہ تم اپنی نوکری سے جاؤ گے، اس کا بازو پکڑ کر اسے پیچھے کھینچتے ہوئے شانزل نے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ بدر اس کمرے کے باہر جا کھڑا ہوا جہاں شیش رہائش پذیر تھا۔ کیز، اس نے وارڈن کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ مجبوراً اس نے اسے چابیاں دے دیں۔ آہستگی سے دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہو گیا۔ اس کا مقصد کمرے میں رہائش پذیر طلبہ کی نیند خراب نہ کرنا تھا، مگر وہ دونوں بیڈ پر بیٹھے اپنے اپنے لیپ ٹاپ میں مصروف تھے۔ یوں ان تینوں کو وہاں گھستے دیکھ کر بوکھلا گئے۔ آپ کی پریشانی کے لیے معذرت چاہتا ہوں، لیکن آپ تھوڑی دیر کے لیے روم خالی کر دیں، ہمیں کمرے کی تلاشی لینی ہے۔ شانزل نے سنجیدگی سے ان دونوں کو مخاطب کیا تو وہ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتے بیڈ سے اتر گئے۔ لیکن سر، ہم ڈرگز یوز نہیں کرتے، ان میں سے ایک نے ڈرتے ڈرتے کہا تو بدر چونک گیا۔ سخت نظروں سے باری باری ان دونوں کو دیکھا، جن میں بولنے والا شیش کا روم میٹ رہ چکا تھا، جبکہ دوسرا چہرہ بدر کے لیے نیا تھا۔ اس کے لیے کمرے کی تلاشی ضروری نہیں ہے بچے، اس کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے بدر نے سنجیدگی سے کہا، پھر ہاتھ بڑھا کر اس کی جینز کی پچھلی جیب میں 2 انگلیاں گھسائیں اور اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا سفید پاؤڈر والا چھوٹا سا لفافہ باہر نکال لیا۔ لڑکے کا رنگ سفید پڑ گیا۔ بدر نے پلٹ کر وارڈن کی طرف دیکھا اور وہ لفافہ اس کی طرف اچھالا۔ اب آپ کو کمپلین نہیں آئے گی، بلکہ آپ کی طرف سے ان کے گھر کمپلین جائے گی، اس کی بھی تلاشی لے لیں۔ وارڈن کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے دوسرے لڑکے کو وارڈن کی طرف دھکیلا۔ سر پلیز، غلطی ہو گئی، یہ تو فرسٹ ٹائم۔ وہ دونوں بری طرح گھبراتے اپنی صفائیاں دینے لگے، جبکہ بدر اپنا کام شروع کر چکا تھا۔ سب سے پہلے اس نے الماری کھنگالی تھی۔ ان دونوں کی تمام تر اشیاء وہ الماری سے باہر گرا چکا تھا۔ پوری الماری خالی تھی، کہیں کوئی چور خانہ نہیں تھا۔ ہاں، درمیان والا ایک چھوٹا سا خانہ شاید جیم تھا۔ بدر نے کھولنے کی کوشش کی لیکن ناکام۔ یہ کیوں نہیں کھل رہا؟ بدر نے اس لڑکے کو مخاطب کیا جو شیش کا روم میٹ رہ چکا تھا۔ یہ تو بہت پہلے سے خراب ہے، شیش جب زندہ تھا تبھی سے، لڑکے نے اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے کہا۔ وہ اپنی چوری پکڑے جانے پر باقاعدہ رو رہا تھا۔ کیا شیش کے یہاں ہاسٹل آنے سے پہلے سے خراب تھا؟ بدر نے مزید پوچھا۔ نہیں سر، شیش اس خانے کو یوز کرتا تھا، پھر ایک دن یہ لاکڈ ہو گیا اور دوبارہ کبھی کھلا ہی نہیں۔ میں نے بھی ٹھیک کروانا ضروری نہیں سمجھا، لڑکے نے وضاحت کی۔ اچانک بدر کے دماغ میں کچھ کلک ہوا۔ وہ شانزل کی طرف گھوما۔ وہ چابی جو وہاں اسٹور روم میں گری تھی شانزل، وہ لے کر آؤ، بدر نے سنجیدگی سے کہا تو شانزل کو بھی وہ چابی یاد آ گئی۔ وہ فوراً کمرے سے نکلا۔ انہیں یہاں سے لے کے جاؤ، بدر نے وارڈن کو مخاطب کرتے ہوئے سخت لہجے میں کہا تو وہ ان کی عزت افزائی کرتا انہیں کمرے سے نکال کر باہر لے گیا۔ بدر کے سر میں اس پل ٹیسیں سی اٹھ رہی تھیں۔ اس نے اپنی جینز کی جیب میں ہاتھ گھسا کر بلیٹ شہادت کی انگلی سے باہر نکال لی۔ آنکھیں خون چھلکانے کی حد تک سرخ ہو رہی تھیں۔ یہ وہی بلیٹ تھی جو ڈاکٹرز نے جنید خان کی پیشانی سے نکال کر اس کے حوالے کی تھی۔ پہلی 2 انگلیوں کے درمیان اس بلیٹ کو دبوچتا وہ اسے گھمانے لگا۔ 2 سے 3 منٹ کے وقفے میں شانزل وہ چابی لے آیا جو شیش کی جیکٹ سے نکلی تھی۔ بلیٹ کو بائیں ہاتھ میں منتقل کرتا وہ دائیں ہاتھ میں چابی پکڑ کر وہ خانہ کھولنے لگا۔ تھوڑی سی جدوجہد کے بعد دروازہ کھل گیا۔ اس کلک کی آواز سے شانزل کو خوف محسوس ہوا۔
اس نے حیرت سے بدر کی طرف دیکھا جس کی ذہانت نے آج ایک بار پھر اسے دنگ کر دیا تھا، لیکن وہ ہنوز متجسس تھا کہ بدر کیا چیز تلاش کر رہا ہے۔ دروازہ کھول کر بدر نے ڈرار باہر نکالی، لیکن یہ کیا؟ وہ خالی تھی۔ بدر کا دل رک سا گیا۔ ایک پل کو شانزل کو لگا وہ دونوں ایک لا حاصل جدوجہد کر رہے ہیں، لیکن اگلے ہی پل اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ بدر نے ڈرار باہر نکال کر بیڈ کی طرف اچھال دی۔ ڈرار کے نیچے ایک مستطیلی سوراخ تھا جس میں بآسانی ایک ہاتھ گھس سکتا تھا۔ بدر کے دل کی دھڑکن اس پل تیز تھی، آنکھوں میں نمی سی اتر آئی۔ ہاتھ اس سوراخ میں ڈال کر اس نے اس سوراخ کی اندرونی سطح کو چھونے کی کوشش کی تھی۔ اس کا ہاتھ لوہے کی سرد سوراخ پر پڑا۔ اس کی ہیت کا اندازہ کر کے بدر نے اس ریوالور کو شہادت کی انگلی اور انگوٹھے سے جکڑ کر باہر نکال لیا۔ شانزل کو اپنے حواس جھنجھلاتے ہوئے محسوس ہوئے، جبکہ اپنا بدترین شک یقین میں بدل جانے پر بدر کا حال بھی اس سے کچھ مختلف نہ تھا۔ اس نے اگلا سانس لینے سے پہلے میگزین ریلیز بٹن دبا دیا تھا۔ نتیجتاً میگزین اس کی بائیں ہتھیلی پر آ گری جس پر پہلے ہی ایک بلٹ دھری ہوئی تھی۔ بدر نے میگزین نگاہوں کے سامنے کی اور ایک ہی پل میں اس میں لگی 5 بلٹس ہتھیلی پر انڈیل دی۔ پہلی بلٹ کے ساتھ ملتی وہ تعداد میں کل 6 ہو گئیں۔ اب اس بلٹ کو پہچاننا مشکل تھا جو جنید کی پیشانی سے نکلی تھی، کیونکہ وہ اس ریوالور کی لوڈڈ میگزین سے نکلی بلٹس میں مل چکی تھی۔ وہ سب ایک جیسی تھیں۔ نم ہو چکی آنکھوں سے ٹوٹتا آنسو بہت آہستگی سے اس کی ہتھیلی پر گر کر بلٹس میں گم ہو گیا۔ شانزل کی آنکھوں میں بھی اذیت در آئی۔ بدر، اس نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے نرمی سے پکارا۔ بدر نے جھکا سر اوپر نہیں اٹھایا تھا۔ وہ اپنی آنکھوں کی نمی اسے دکھانا نہیں چاہتا تھا جس نے ہمیشہ اس کی سیاہ آنکھوں میں مضبوطی دیکھی تھی۔ سختی سے لب بھینچتے ہوئے بدر نے بلٹس والے ہاتھ کی مٹھی بنا لی، خالی میگزین دوبارہ گن میں لگا لیا اور وہاں سے پلٹ کر کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ اس کی فکر میں شانزل نے بے اختیار اس کے پیچھے قدم بڑھائے تھے۔ اے سنو، وہ جاسوس کہاں ہے؟ قریب سے گزرتی ملازمہ کو مخاطب کرتے ہوئے مہربا نے جھنجھلائے ہوئے انداز میں پوچھا۔ کون جاسوس؟ وہ حیران ہوئی۔ وہی جو دیواروں سے کان لگا لگا کر باتیں سن رہی ہوتی ہے۔ مجھے نام نہیں آتا اس کا، موٹی سی چلاک سی ہے۔ سیڑھیوں سے اوپر آتی بالی کو دیکھ کر مہربا نے قدرے اونچی آواز میں پوچھا۔ بالی کے کان کھڑے ہو گئے۔ آپ بالی کی بات کر رہی ہیں؟ وہ ملازمہ پرجوش ہوتی جلدی سے بولی۔ بالی کا خون جل کر راکھ ہو گیا۔ ہاں، یہ رہی۔ بالی کو قریب آتا دیکھ مہربا اطمینان سے بولی۔ ملازمہ نے پلٹ کر دیکھا تو سامنے بالی کو پایا جو کھا جانے والی نظروں سے مہربا کو ہی گھور رہی تھی۔ بھوک لگ رہی ہے مجھے، پاستا بنا کے دو، بازو لپیٹتے ہوئے مہربا نے سنجیدگی سے کہا۔ پلاؤ، رائتا اور ساگ گوشت بنا ہوا ہے، اگر کہتی ہیں تو تازہ روٹی بھی ڈال دیتی ہوں۔ اس کی بات نظر انداز کرتی وہ آنکھیں مٹکا کر بولی۔ ساگ گوشت کھاؤ تم اور پلاؤ رائتا کھلاؤ ان حویلی والوں کو، میں نے پاستا کھانا ہے، مجھے وہ بنا کر دو۔ ناپسندیدگی سے اسے گھورتے ہوئے مہربا نے سخت لہجے میں کہا تو بالی بری طرح بل کھا کے رہ گئی۔ آدھی رات ہو رہی ہے بی بی، اب اگر کچن میں کھٹر پٹر کروں گی تو سب کی نیند خراب ہو جائے گی۔ چادر کا کونا مڑوڑتی وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولی۔ کون سب؟ نانا سرکار ہاسپٹل میں ہیں اور باقی سب بھی وہیں ہیں، صرف تمہارے چھٹے سرکار بریکٹ منصب کمرے میں تشریف فرما ہے اور ان کے آرام کی میری جوتی کو بھی پرواہ نہیں ہے۔ سو جو کہاں ہے وہ فوراً کرو ورنہ اس حویلی سے چلتا کروا دوں گی تمہیں۔ اسے اچھے سے آئینہ دکھاتی وہ تڑک کر بولی تو اس کی لمبی زبان پر فوراً کانوں کو ہاتھ لگاتی وہ پلٹی۔ اب تو وہ دن رات سندر بیگم کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ ان کی موجودگی میں ہی اس کی وہاں چلتی تھی۔ اسے واپس سیڑھیاں اترتے دیکھ وہ واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ سامنے ہی وہ آڑا ترچھا سا اوندے منہ بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ سیاہ مائل سرمئی آنکھیں گہری نیند کے غلبے کے باعث بند تھیں۔ وہ قدم قدم چلتی بیڈ پر دوسری طرف آ کے بیٹھ گئی۔ ہاسپٹل سے آ کر اس نے مہربا کو کھانا کھلانے کی کافی کوشش کی تھی، لیکن اس نے ضد کی انتہا کرتے ہوئے ایک نوالہ بھی حلق سے نہیں اتارا تھا۔ نتیجتاً وہ خود بھی بھوکا رہا تھا۔ اس سے ضد بحث کرتے کرتے وہ 10 بجے کے قریب سو گئی تھی۔ اس کے سو جانے کے بعد وہ کب سویا وہ نہیں جانتی تھی، اور اب جب کہ رات کے 2 بجنے کو تھے، بھوک کی شدت سے اس کی آنکھ کھل گئی تو اس نے منصب کو سوتا ہوا پایا تھا۔ سو وہ کچھ کھانے کی غرض سے کمرے سے باہر نکلی تھی اور بالی کو وہاں دیکھ کر اسے ہدایت کر کے وہ واپس کمرے میں آ گئی۔ وہ دوسری جانب چہرہ کیے سو رہا تھا، نظریں اپنی ہتھیلیوں پر جماتی وہ خاموشی سے لکیروں کو گھورنے لگی۔ سیاہ آنکھوں میں کچی نیند کا خمار سا تھا۔ گزشتہ دنوں کی تباہیاں پوری آب و تاب سے اس کی یادداشت کے پردے پر لہرا رہی تھیں،
اور ابھی آج شام میں مرنے کی جو خوفناک کوشش وہ کر چکی تھی، اسے یاد کرتے ہوئے اس کی روح لرز اٹھی۔ غصے میں اس نے وہ قدم اٹھا تو لیا تھا، لیکن اگر منصب اسے نہ بچاتا تو کس قدر اذیت ناک موت اس کا مقدر بن جانے والی تھی۔ مہرما کے اندر ہوک سی اٹھی۔ گہرا سانس لیتے ہوئے اس نے منصب کی جانب دیکھا۔ وہ اس کی طرف چہرہ کیے چوپٹ آنکھیں کھولے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ بے اختیار مہرما کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی تھی۔ دل شدت سے دھڑک اٹھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے تک تو وہ سو رہا تھا، اور اب؟ مہرما کی آنکھوں میں حیرت در آئی۔ مجھے بھی بھوک لگ رہی ہے۔ اٹھ کر بیٹھتا وہ مسکراتے ہوئے بولا، یوں جیسے وہ اس کے جاگنے کی وجہ جانتا تھا۔ اس کے سیدھا ہو جانے کے باعث مہرما کی نظر اس کے کشادہ سینے پر بنے جال پر پڑی تو اس نے فوراً نظریں چرا لیں۔ گردن سے ہو کر آتا اس کا ٹیٹو سینے کا احاطہ کیے ہوئے تھا۔ منصب نے سرانے پڑی ٹی شرٹ اٹھا کر چڑھا لی۔ بالوں میں ہاتھ چلاتا وہ اس کے تھوڑا قریب ہوا تو وہ احتیاطاً پیچھے کھسک گئی۔ تو تم جاگ رہے تھے؟ اس کی طرف دیکھے بغیر وہ کلستے ہوئے بولی۔ تمہاری نیند خراب ہو تو میں کیسے سکون سے سو سکتا ہوں؟ کھسک کر اس کے سامنے کی طرف بیٹھتے ہوئے وہ نرمی سے بولا۔ گزرے واقعہ کا کوئی اثر اس پل اس کے انداز میں شامل نہیں تھا۔ صاف کہو نا کہ میری پہرے داری کر رہے ہو۔ تمہیں ڈر ہے کہ میں کہیں پھر سے خودکشی کی کوشش نہ کر لوں۔ نظریں اٹھا کر اس کی نیند کے خمار سے سرخ ہوتی آنکھوں میں دیکھتی وہ تلخی سے گویا ہوئی۔ یہ الگ بات تھی کہ وہ زیادہ دیر ان آنکھوں میں دیکھ نہیں سکی تھی۔ منصب کے لبوں کی مسکراہٹ پل میں غائب ہوئی تھی۔ میں تمہاری کوئی کوشش کامیاب نہیں ہونے دوں گا، وہ سنجیدگی سے بولا۔ کوشش بار بار کی جائے تو کامیاب ہو ہی جاتی ہے، لیکن تمہیں تڑپتا دیکھ کر اب جو سکون ملنے لگا ہے، سوچ رہی ہوں کہ اس سکون کے سہارے جینے کی کوشش کر ہی لوں۔ اس کی جانب سے رخ موڑ کر سرد لہجے میں کہتی وہ اس کے پاس سے اٹھ گئی۔ منصب نے سرد سے اس کی کلائی تھام لی۔ مہرما کو رکنا پڑا۔ گردن موڑ کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ میں تم پر مرتا ہوں، تم سے محبت کرتا ہوں ماہی، تا عمر کرتا رہوں گا۔ تمہاری قسم، تمہاری نفرت بھی اس محبت کو کم نہیں کر سکتی۔ ایک موقع دے کر تو دیکھو۔ اس کی کلائی تھامے اس کی جانب دیکھتا وہ یاسیت زدہ لہجے میں کہہ رہا تھا، میرے دل کی حسرت ہے کہ تم بھی مجھے چاہو، تھوڑا سا، بہت تھوڑا سا، اتنا کہ وہ چاہت تمہارے دل میں موجود میرے لیے نفرت ختم کر دے۔ بیڈ سے اتر کر اس کے مقابل کھڑا ہوتا وہ حسرت زدہ سا بول رہا تھا، تمہاری یہ حسرت تمہارے دل کے ساتھ ہی تمہاری قبر میں دفن ہوگی منصب عالم شاہ، کیونکہ میں تم سے نفرت کرتی ہوں اور ہمیشہ کرتی رہوں گی۔ ایک جھٹکے سے اپنی کلائی اس کی گرفت سے آزاد کرواتی وہ تڑک کر بولی۔ اس کے سنگدلی پر وہ بے بس نگاہوں سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ اسے وہیں پتھر بنا چھوڑ کر وہ دروازے کی طرف پلٹ گئی۔ زخموں پر نمک چھڑکتے رہنا چاہتی ہو؟ اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتا وہ مدھم سلگتے ہوئے لہجے میں بولا۔ مہرما کے قدموں کی رفتار سست پڑی تھی۔ نہیں، زخموں کو ناسور بنانا چاہتی ہوں۔ وار کاری تھا۔ جواب دے کر وہ رکی نہیں تھی، وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ منصب اپنی پیشانی مسلتا بیڈ پر ڈھہ گیا۔ وہ ایک بکھری ہوئی کمزور لڑکی اپنے دل کو مضبوط قلعہ بنا چکی تھی، جسے فتح کرنا منصب عالم شاہ کو اس پل ناممکن سا لگ رہا تھا۔ وہاں آس پاس لہروں کا شور تھا۔ پانی کی شر شر کی تیز آواز فضا میں ہیبت سے پیدا کر رہی تھی۔ گہری ہوتی رات کی تنہائی میں ساحل سمندر پر کھڑا وہ شخص اس پل وہاں تنہا تھا۔ سیاہ آنکھوں میں اذیت کی سرخیاں اور سختی سے بھیجے لبوں پر ضبط کا گلال رینگ رہا تھا۔ وہ ہار گیا تھا۔ آج وہ خود سے ہار گیا تھا۔ اب اگر پوری دنیا سے بھی جیت جاتا تو شاید وہ اپنا سر اس طرح بلند نہیں کر سکتا تھا جیسے بلند کر کے وہ جینے کا عادی تھا۔ اس کے ہاتھوں سے نکل کر پل بڑھ کر جوان ہوا وہ لڑکا جو اسے دل و جان سے عزیز تھا، جس کی معصومیت کی گواہی اس کا دل دیا کرتا تھا۔ وہ کیا سے کیا بن گیا تھا، یا شاید وہ ایسا ہی تھا، اور وہ خود شاطر اور ذہین ترین ہونے کے باوجود اس کے معاملے میں کس قدر بے وقوف ثابت ہوا تھا۔ ہاں، وہ شیش لگاری کے معاملے میں بے وقوف ثابت ہو چکا تھا، کیونکہ وہ اس سے محبت کرتا تھا۔ دنیا میں ایک وہی تو تھا جسے اپنی ماں کے بعد اس نے شدت سے چاہا تھا، اور وہ جانے کہاں کوتاہی رہ گئی تھی جو وہ اس قدر سفاک بن گیا تھا۔ اگر آج وہ زندہ ہوتا تو شاید بدر خود اپنے ہاتھوں سے اسے قتل کر دیتا۔ آنکھوں کے نم ہوتے گوشے اس نے بے دردی سے رگڑ ڈالے۔ دل کا درد بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ لب بھینجتے ہوئے وہ قدم قدم سمندر کی گہرائیوں کی طرف بڑھنے لگا۔ اس پل اس کے حواس اس کا ساتھ دینے سے انکاری ہو رہے تھے۔ جس دوراہے پر زندگی نے اسے لا کھڑا کیا تھا، اس کے بعد تو وہ مرنے کے قابل بھی نہیں رہا تھا۔ اسے جیتے جی
اسے جیتے جی مار دینے والا کوئی اور نہیں، شیش لغاری تھا۔ ہاں، وہ قاتل تھا۔ اس نے ایک نہیں 2 قتل کیے تھے۔ فضا کا قتل اس نے جیتے جی کیا تھا، اور بدر لغاری کے دل میں موجود اپنی محبت کا قتل اپنے مرنے کے بعد۔ تو ہے وہ قیمتی نقصان جو راست آیا ہے، اچھے لگتے ہیں تیرے بعد خسارے ہم کو۔ وہ گہری نیند سے ایک جھٹکے کے باعث جاگی تھی۔ بے اختیار وہ اٹھ کر بیٹھی، دل شدتوں سے دھڑک رہا تھا۔ بیڈ سے اترتی وہ ننگے پیر کمرے سے باہر نکل گئی۔ دیوانہ وار بھاگتے ہوئے وہ چلانے لگی، شاہدہ، شاہدہ، کہاں ہو؟ سیڑھیاں اترتی وہ بری طرح چیخ رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ شاہدہ، کہاں مر گئی ہو؟ سنسان پڑے لاؤنج میں گھوم کر ارد گرد شاہدہ کو تلاشتی وہ ہنسیانی انداز میں چلائی۔ اس کی چیخو پکار سن کر وہ آنکھیں مسلتی ہوئی کچن سے باہر نکلی تھی۔ کیا ہوا بی بی؟ وہ اس تک آتی پریشانی کے عالم میں بولی۔ علیشا ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ اپنے سائیں کو بلاؤ شاہدہ، انہیں ابھی بلاؤ۔ شاہدہ کو بازوؤں سے تھامتے ہوئے وہ روتے ہوئے بولی، لیکن بی بی وہ تو شام میں ہی چلے گئے تھے، اس وقت تو سو رہے ہوں گے۔ شاہدہ نے جلدی سے کہا، نہیں وہ نہیں سوئے، وہ ٹھیک نہیں ہے، انہیں بلاؤ پلیز شاہدہ، میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے۔ شاہدہ کو جھنجھوڑتی وہ روتے ہوئے گڑ گڑائی، آپ نے کوئی برا خواب دیکھا ہوگا بی بی، خدارا خود کو سنبھالیں۔ شاہدہ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ علیشا نے نفی میں سر ہلایا۔ بدر کو بلاؤ، وہ مر رہا ہے، شاہدہ اسے روک لو۔ شاہدہ کو دھکا دیتی وہ جنونی ہونے لگی۔ شاہدہ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، وہ نور دین کو بلانے کے لیے بھاگی۔ علیشا سن ہوتے دماغ پر زور ڈالتی باہر کی جانب نکل آئی۔ اسے اپنا دم گھٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ لمبے لمبے سانس لیتی وہ لان میں آ کر گرل کی طرف قدم بڑھانے لگی، جس کے پار خونخوار چیتے اپنے شکار کا انتظار کر رہے تھے۔ سو میرے عزیز لسنرز، this was the end of this episode. Hope that you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ. And don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you.